13 जुलाई तक तो यानी नजर आ रहा था कि इमरान खान की रिहाई कि तेरे पेट ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ करप्शन कम हो सकती है, करप्शन खत्म 20 से 25 साल जो उन्होंने प्रयास खत्म होने के बाद रेहान खान साहब से रब्ता किया। पीटीआई है। क्वेटा में एक वकील कत्ल होता है रजाक शर। आपने रजाक शर के कत्ल की एफआईआर में इमरान खान को इयानत कत्ल में नामजद किया। ये कौन सी एफआईआर थी जो भुट्टो के खिलाफ हुई थी दफा 109 की? यार कोई हमने कसर तो नहीं छोड़ी थी ना। खसूरे के बाप को जो ठीक है में हुआ था। आप यार इमरान खान से हमें लाख एक बहुत ही गंदा आदमी होगा। कैन यू बिलीव कि वो मर्डर करेगा जाके किसी का? 26 साल हो गए उसको सियासत पे। उसने कितने कत्ल किए हैं अब तक? कितना वो कोई डाकू है, वो लुंड जो वो था अभी जो मारा गया है वहां पे, वो कच्चे का डाकू। यार कुछ कम थोड़ा हो रहा है, हुए जा रहा है। कोई एक वाकया है। 77 साल की वो बूढ़ी औरत यास्मीन राशिद, कैंसर ज्यादा औरत है वो, कि कब आपके कलेजे को ठंड पहुंचेगी? कितनी गर्दनें चाहिए? एक ही दफा तय कर लें कि यार इतने बंदे मार के ना मैं सरों का मीनार बना देता हूं, मेरी प्यास बुझ जाएगी। यार हाजिर है यार, हम गर्दनें पेश कर देते हैं। मैं कहता हूं, मैं एस्टैब्लिशमेंट को और साबरी राजवी, आप खुदा के लिए यास्मीन राशिद को 150 साल सजा दें। आप खुश हैं? और बल्कि उसको लटकाएं मीनारे पाकिस्तान से। लेकिन साबित होने के बाद ना यार, ये कौन सा दस्तूर है इस मुल्क में? वो यार आप शुक्र करें आपको हम जैसे कमी मिले हुए हैं इस मुल्क में। आप होते ना स्पेन के वजीर आजम नवाज शरीफ, फिर मैं आपसे पूछता, आप वहां पे किचड़ो किचड़ी हुए होते तो। आप कैलिफोर्निया की गवर्नर होती ना मरियम नवाज, फिर मैं आपसे पूछता कि आपका वो आपको उधेड़ के रख देती आपकी कौम। ये तो हम माजे गामे मिले हुए हैं इनको, जिनके ऊपर ये हुक्मरानी कर रहे हैं। कौम बिल्कुल उनके अंदर ना शऊर है, जाय रखा हुआ इन्होंने। दो एक लीथल कॉम्बिनेशन है दुनिया में। एक होती है गुर्बत, एक होती है जहालत। मैं गरीब हूं लेकिन मेरे पास तालीम हो, मैं चल सकता हूं। सही बात। मैं अनपढ़ हूं लेकिन मेरे पास पैसा हो, मैं चल सकता हूं। मैं एक तो चिट्टा अनपढ़ हूं, ऊपर से मैं भूखा नंगा हूं। ये लीथल कॉम्बिनेशन है। सही बात। ये इस कौम का कॉम्बिनेशन इन बदबख्तों ने बनाया पिछले 70-78 सालों में। यहां आपसे थोड़ा सा सवाल करें और आप फुदक जाते हैं जी यहाँ पे मेरी जमहूरियत को खतरा हो गया और तहजीब नहीं है। क्वेश्चन करना, और ये जो आपने बात की, जो मरियम बीबी की बात कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की, देखें अब तो दुनिया में जो कॉन्सेप्ट है ना, वो 5 साल का कॉन्सेप्ट नहीं रहा अब दुनिया में अकाउंटेबिलिटी का। ये ऑब्सोलेट कॉन्सेप्ट है कि आपने मुझे वोट दिया और 5 साल के बाद अब बैठे रहे आप, अब मैं आप मुझसे 5 साल पूछ नहीं सर। अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है दैट इज मिनट टू मिनट अकाउंटेबिलिटी। ये जो एक मिनट गुजरा है ना पिछला, एज पब्लिक ऑफिस होल्डर आपके पैसों के ऊपर, मैं टैक्स पेयर पैसों के ऊपर मैं अयाशी कर रहा हूं और मैं ताकत एंजॉय कर रहा हूं, उस गुजरे हुए मिनट का भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत जो है वो क्या रुख इख्तियार कर रही है, ख़ासकर ये जो हुकूमत ने अमेंडमेंट भी की और फिर पूरा स्ट्रक्चर जो था आला अदलिया का, उसको भी तब्दील किया गया। अब इस वक्त जो अपोजिशन के पास जो ऑप्शंस हैं, उसमें सबसे बड़ा ऑप्शन उनका एहतजाज का ऑप्शन है, बावजूद इसके कि उनके केसेस इमरान खान के और उनकी ज़ोजा के और पीटीआई के बाकी लोगों के मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर चल रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस जो एहतजाज है, इसको उन्होंने कहा है जी कि ये एक लास्ट कॉल हम दे रहे हैं और जिसके अंदर हम लाखों की तादाद में लोगों को इस्लामाबाद के अंदर जमा करेंगे, और हमारा मकसद ये है कि ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, बग़ैर किसी वजह के लोगों को जो है जेलों में रखा गया है, और गैर आइनी हुकूमत है, गैर कानूनी तरीके से लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए, उसको तब्दील करने के लिए, इमरान खान को रिहा करने के लिए एहतजाज करेंगे। अब 24 तारीख़ का टाइम दिया गया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या पाकिस्तान की सियासत के अंदर तब्दीलियां आ सकती हैं, ख़ासकर पीटीआई का जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें क्या, और इमरान खान की जो रिहाई के हवाले से पीटीआई के वर्कर ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उनको ये उम्मीद है कि इमरान खान जो हैं, कभी वो डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन के ऊपर इन्हिसार करते हैं, कभी अदालतों के ऊपर इन्हिसार करते हैं, कभी एहतजाज पे इन्हिसार करते हैं, तो किस
ایسپیکٹ سے جو ہے عمران خان جو ہے ان کی رہائی ممکن ہے. ان تمام ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب امیر عباس صاحب, سینئر اینکر پرسن ہیں, تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ آپ کا امیر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ بتائیں کہ یہ جو 24 کی جو کال ہے, ڈو یو تھنک کہ اٹس گوئنگ ٹو بی افیکٹو؟ دیکھیے ایک طریقہ یہ ہے پی ٹی آئی کے پاس یا عمران خان کے پاس کہ وہ سیاست سے لا تعلقی کر لیں, سیاست چھوڑ دیں, پارٹی کو ڈسبینڈ کر دیں کہ میں خود ہی پارٹی کو اس کی رجسٹریشن ہی کینسل کرواتا ہوں, آپ خوش ہو جائیں. ٹھیک ہے, ریاست سے کہیں کہ آپ خوش ہو جائیں, میں پارٹی ختم کر رہا ہوں, اور ان کے لوگ بھی یہاں سے تتر بتر ہو جائیں اور عمران خان بھی یہاں سے سب کچھ مال و متاع بیچیں اور شفٹ ہو جائیں لندن. ایک یہ طریقہ ہے. یہ تو کوئی سیاستدان نہیں کرتا نا اتنی آسانی سے. الطاف حسین جیسا شخص جس کے اوپر ایسے الزامات تھے بھیانک, اس نے بھی 30 سال ایکٹیو پالیٹکس کی, بھلے لندن سے بیٹھ کے کی. تو دوسرا آپشن کیا ہے پھر ایک اپوزیشن کے سیاستدان کے پاس؟ اور اپوزیشن کا بھی وہ سیاستدان کہ جو مسلسل ایک وکٹمائزیشن کے ماحول میں سیاست کر رہا ہے. وہ ہاتھ پیر مارے گا, جیسے وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, کبھی یہ تنکا پکڑے گا کبھی وہ تنکا پکڑے گا. اور ایجیٹیشن کی جو پالیٹکس ہے پوری دنیا میں وہ اسی طرح سے کی جاتی ہے. ہاں اس میں مزاج مختلف ہوتا ہے, جیسے ایشیا پہ اور خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کا ایک اور مزاج ہے, ویسٹ میں ایک اور مزاج ہوگا, افریقن ریجن میں ایک اور مزاج ہے, نیچے آپ لاطینی امریکہ میں چلے جائیں وہاں ایک اور مزاج ہے. مثلاً جب 2016 میں ڈی سلوا جو برازیل کا پریزیڈنٹ تھا, وہ ایک سکینڈل میں اس کا نام آیا. اوڈیبرچ ایک کمپنی تھی بہت بڑی کنسٹرکشن کی, تو اس پہ الزام آیا کہ جی اس نے کک بیکس لیے ہیں اوڈیبرچ سے. اس کے خلاف کیس ہوا, اس کو 2016 میں سزا, 2016 میں کیس چلا, 18 میں اس کو سزا سنا دی گئی, 12-13 سال جیل کی اور لاکھوں ڈالر جرمانہ. اس نے اور اس کی ورکرز پارٹی نے سپریم کورٹ میں کیس کر دیا کہ جی یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور مجھے صرف اور صرف پریزیڈینشل الیکشن میں شرکت کرنے سے روکنے کے لیے کیس بنایا گیا. اور وہی ہوا کہ اس کو پھر اس سزا کی وجہ سے الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا. جیسے الیکشن سے پہلے سزا عمران خان کو دلوائی گئی, سپریم کورٹ بیٹھی برازیل کی, انہوں نے 6-5 سے اس کے حق میں فیصلہ کیا, اور ایک جج نے لکھا فیصلے میں کہ اس کے ساتھ جو ہوا سو ہوا, وہ تو ایک طرف ہے, لیکن آپ ایک شخص کے 580 دن جو اس کے آپ نے جیل میں گزارے ہیں, اس کا حساب کون دے گا؟ جب وہ باہر نکلا, ابھی بھی جائیں لوگ سرچ کریں جا کے وہ مناظر کہ کس طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے اس کو ویلکم کرنے کے لیے, اور اس کے جیل کے باہر اس کے ورکرز نے کیمپ لگائے رکھا کہ اس کو باہر نکالے. ایسا نہیں کہ وہ کوئی بڑا کوئی نیک پوتر انسان ہوگا, یہ سارے کرپٹ لوگ ہیں, یہ برازیل, پیرو, پیراگوئے, میکسیکو, ان کی کرپٹ لیڈرشپ ہے. بٹ جب آپ وحید صاحب وکٹمائزیشن کے ذریعے سے کسی کے خلاف کیسز بنائیں گے نا, جس کو ہم کہتے ہیں وچ ہنٹنگ, جسے ہم کہتے ہیں چیری پکنگ, کہ اس کو بالکل تاک کے نشانہ اس کو مارو, باقی سب کو چھوڑ دو, اس کو تاک کے مارو, تو پھر وہ بندہ برا بھی ہونا تو وہ اپنے لوگوں کی نظر میں, تاریخ کی نظر میں وہ سمپتیز ون کرتا ہے. اپوزیشن کا سیاستدان سٹرگل کرے گا, اور عمران خان اس میں تو اب تو اس کے مخالف, یعنی رانا ثناء اللہ کے منہ سے عمران خان کی تعریف نکلنا یہ تو بہت بڑی بات ہے. رانا صاحب ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, کم و بیش 3 بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عمران خان نے جیسے جیل کاٹی, 16 مہینے سے ایک شخص اندر پڑا ہے. اس وقت وہ بلا شبہ پاکستان کا واحد سمبل آف ریزسٹنس ہے, وہ اس وقت مزاحمت کی علامت ہے پاکستان میں. اپوزیشن میں وہ مزاحمت ہی کرے گا. اب اس نے چھوٹے طریقے کیے, پہلے کبھی فیصل آباد میں احتجاج, پنڈی میں کیا, یہاں اسلام آباد میں نسبتاً بڑا ہو گیا, اور بہاولپور, ملتان, میاں والی, لاہور میں جلسہ, سنگجانی میں جلسہ. جب ریاست کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی تو پھر آپ اس کی انتہائی دیکھنا چاہتے ہیں نا. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ پارٹی کے اندر جو اس وقت سچویشن ہے, باہر جو لوگ ہیں نا, خان اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ مطلب ہی از ناٹ انٹرسٹڈ کہ جی مجھے اب کورٹ سے ریلیف ملے گا نہیں, بیکاز وہاں پہ بھی جو کچھ ہوا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, یعنی سلمان ریجا جیسا ایک سینئر لائر جو ہے, جو اس وقت ان کا سیکرٹری جنرل ہے, اس نے کہا جی کہ
عدالتوں سے صرف کیسز لڑ کے جو ہے عمران خان کو باہر نکالنا ممکن نہیں ہے. ہر شخص کو باہر نکلنا پڑے گا اور ایک بڑی تعداد لوگوں کی باہر نکالنی پڑے گی. لیکن پارٹی کے اندر جو کوہیژن ہے, ایک سینٹرلٹی آف کمانڈ جس کو ہم کہتے ہیں, یونٹی آف کمانڈ جو ہے, اس کا خان چونکہ اندر ہے, تو باہر کے جو لوگ ہیں اس میں پھر کچھ آپس میں ان کے جو پرابلم ہے اس کی وجہ سے بظاہر تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے, ہماری کور کمیٹی ہے, وی آر آن دا سیم پیج, بٹ جب ایکشن کا ٹائم آتا ہے تو دین وی ہیو اے ایگزامپل آف چیف منسٹر کے پی. تو اس صورتحال میں ڈو یو تھنک دس از گوئنگ ٹو بی اے سکسیزفل ایونٹ؟ یہ بالکل آپ نے بجا نقشہ کھینچا ہے. ایک تو جو آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی, دیکھیں آپ اس کمرے میں ساری کھڑکیاں دروازے اگر آپ بند کر دیں سفوکیشن ہو جائے گی, گھٹن ہوگی. ڈیموکریسی میں یہ چھوٹی چھوٹی آپ نے کھڑکیاں رکھی ہوتی ہیں, چھید رکھے ہوتے ہیں, تاکہ لوگوں میں, عوام میں جب گھٹن پیدا ہو تو وہ وہاں سے کچھ سانس, ٹھنڈی سانس کا جھونکا ہے. وہ الیکشن ہوتا ہے ایک. آپ نے کیا کیا 8 فروری کو, ایک عدالت ہوتی ہے. ہمارے یہاں کیا, آپ کے یہاں کے پی میں بھی, ہزارہ بیلٹ میں بھی, ہمارے یہاں پنجاب میں بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی طاقتور اور کمزور آپس میں لڑتے ہیں تو کمزور جب تھک جاتا ہے طاقتور سے لڑ کے, تو وہ اینڈ پہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں, میں تینوں عدالت چھویک رہا. یہ کتنا ہمارا ایک بلائنڈ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یار اور میرا اس ملک میں کوئی میرا والی وارث ہو نہ ہو, میرا کم از کم یار وہ جو عدالت ہے نا وہ میری ڈھال بنے گی. عدالت میں گئے لے کر کیس, آگے سے وہ قاضی بدبخت کہتا ہے اگر تم نے یہ کچن میں کھڑے ہو کے تم تپش برداشت نہیں کر سکتے تھے تو یہ پنگا کیوں لیا تھا. یہ قاضی القضات بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم پنگا نہیں, یہ تم اگر یہ سب کچھ مارک سہ نہیں سکتے تھے تو تم نے پھر پنگا کیوں لیا. جج کا یہ کام ہی نہیں ہے اس قسم کے کامنٹ. سو آپ نے جو وینٹیلیٹنگ مشین کورٹ کی تھی بند کر دی, آپ نے ڈیموکریسی کی وینٹیلیٹنگ مشین تھی آپ نے بند کر دی. میڈیا پہ وہ آ کے اپنی بھڑاس نکالتے, جو بھی آل فال بولتے, آپ کو برا مجھے برا. یہ بھی ایک دیکھیں نا, کچھ جسے کہتے ہیں نا کہ چیخنے سے بھی خوف کم ہوتا ہے. انسان بیٹھا ہو نا خوف میں, وہ چیخنا شروع کر دے اس کا خوف کم ہو جائے. وہ میڈیا کا بھی آپ نے کھڑکی دروازے بند کر دیے, نام تک وہاں پہ نہیں اس کا چل سکتا. کئی لوگوں پہ پابندی ہے جی, یہ ٹی وی پہ نہیں آ سکتے, یہ نہیں آ سکتے, یہ نہیں آ سکتے. سو آپ نے اس کو بالکل نہ, آپ نے اس کے ارد گرد عمران خان کے لینڈ مائنز بچھا دی. ادھر پاؤں رکھے پھٹے گا, ادھر پاؤں رکھے پھٹے گا. سو کورٹس جیسے جہاں سے بات شروع ہوئی, تو انہوں نے جب یہ ابھی خاص طور پہ امین الدین خان کا جو ارینجمنٹ کیا گیا ہے, جو قاضی ان میکنگ ہے, اب آئینی بینچ 14 نومبر سے شروع ہوا, کل پہلا دن تھا اس کا 14 نومبر. تو آئینی بینچ میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو کیسز لگائے ہیں وہ 1993 سے شروع کیے. او یار کوئی 2000 یعنی 44 میں جا کے یہاں اب والے لگے گا. یعنی بھی آگے جو دیکھیں, جو بہت اچھی بات ہے کہ آپ 1993 کے لگا رہے ہیں, آپ 1943 کے بھی لگائیں, لیکن جس کو انصاف نہیں مل سکا 30 سال سے 40 سال سے, جو مر گیا مدعی مر گیا. This reflects that یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا پورا جو پروسیجر تھا, پروسیس تھا, this was person specific. It was all to limit and restrict عمران خان. یعنی کسی جگہ سے وہ اگر باہر نکلنے کا کوئی اس کا طریقہ بن سکتا ہے تو how we are going to block it. وہ جیسے اکھاڑے میں ہوتا ہے نا, یہ جو پہلوان ہوتے ہیں, تو وہ پہلوان جو ہے نا, وہ یہاں سے اس کو جو کمر کو نا اسے لک کہتے ہیں, اس کو باندھ دیتے, یہاں سے وہ اس کو جپھا مارتے ہیں کہ اس کو اب گرائیں گے. تو انہوں نے سسٹم نے یہاں سے عمران خان کو بیک, جس کو کہتے ہیں نا بیک بون, بندے کو کھڑا کر دیتی ہے, تو وہ انہوں نے کر دیا. اب یہ جو پارٹی کا آپ نے کہا کہ جی پارٹی کے اندر ہے, دیکھیں یہ بھی ایک پارٹی کے لیے ایک چیلنج ہے کہ لیڈر اندر پڑا ہوا ہے. دوسری جو لیڈرشپ تھی سیکنڈ ٹیئر کی, جس میں آپ دیکھیں پنجاب کی صدر رہی یاسمین راشد, اندر اعجاز کو دیکھ لیں, اعجاز چودھری, میاں محمود الرشید اپوزیشن لیڈر رہے پنجاب اسمبلی میں 2013 سے 18 تک. یہ وہ لوگ ہیں جو شروع میں عمران کے 90 سے تھے. اچھا, شاہ محمود وائس چیئرمین تھے, 2IC ہو گئے. 2IC کہتے ہیں نا فوج کی زبان, ایسا ہی فوج کی زبان ہی آج کل چلتی ہے, تو اس میں تو 2IC کہتے ہیں. تو 2IC بھی اندر پڑا ہوا ہے. پرویز الہی بیچارے 77 سال والے آدمی کو اب ویسے ہی وہ چپ کر کے بیٹھا ہے اپنی عزت بچا کے, کہ وہ کیا کرے, بوڑھا آدمی ہے. سو جو
اچھا کچھ لوگوں کو آپ نے زبردستی چھڑوا دی پارٹی IPP میں اور پرویز خٹک میں ادھر ادھر کروا دیا, علی زیدی اور یہ لوگ, عمران اسماعیل, یہ بھی وہ لوگ تھے جو 90s سے تھے عمران خان کے ساتھ. اچھے برے وہ نہیں میں کہہ رہا, صرف یہ کہ جو ان پارٹیوں میں بھی افیکٹو یہ ایکٹیو نہیں ہے, دے آر ناٹ ایکٹیو, دے آر ویٹنگ فار دی ٹائم ہم کم بیک کب کریں گے. ہاں اسد عمر کو دیکھ لیں, وہ بھی یعنی نہیں جا سکے کہیں. ہاں انہوں نے سیاست ہی ایک طرح سے بھی ہوتے ہیں میڈیا پہ, تو وہ مطلب وہ اس سے بظاہر تو لگتا یہی ہے نا کہ از ویٹنگ, دل میں محبت تو ابھی بھی ادھر ہی ہے, دل ادھر ہی اٹکا ہوا ہے. ہاں تو دیکھیں یہ لیڈرشپ فواد جو ہے وہ اب تھوڑا سا اوپن ہوا ہے, لیکن وہ بات بلکہ میرے ساتھ وہ پروگرام میں تھے 2 دن پہلے, تو میں نے کہا سابق رہنما PTI, تو انہوں نے کہا یار سابق مجھے کیوں کہہ رہے ہو بھائی, یعنی میں ریٹائر نہیں ہوا, میں تو PTI میں ہوں. صحیح ہے. تو ابھی بھی دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو چھوڑ کے بھی گئے, لیکن ان کا دل. اور عمران خان کا اس کے لیے میسج بھیجنا, فیصل نے ادھر کہا تھا کہ اس کے بھائی نے, ہاں انہوں نے کہا کہ بھائی چپ کر کے بیٹھ جا, تو اسٹیٹمنٹس نہ دیں, مطلب اسٹیٹمنٹ نیگیٹو کنوٹیشن میں مت دیں پارٹی کے حوالے سے. تو دیکھیں جب آپ نے پارٹی کے ساتھ یہ کیا, پھر آپ نے دیکھیں لیڈر کے پاس نا, پالیٹیشین کے پاس اور ایک گریلا فورس میں فرق ہوتا ہے. جو گریلا نیشنلسٹ قسم کے لیڈرز ہوتے ہیں یا جو گریلا وارفیئر کرتے ہیں, ان کے پاس ویپن ہوتا ہے, ٹول ہوتا ہے, وہ ویپنز کے ذریعے سے اپنی سیاست کریں گے. ایک جو ڈیموکریٹک سیاستدان ہے اس کے پاس کیا ویپن ہوتا ہے, اس کی کمیونیکیشن, ابلاغ, موبلائزیشن آف دی پبلک اینڈ برنگنگ پیپل آؤٹ. ہم تو ابلاغ کے لوگ ہیں نا, لیڈر کے پاس ہوتا ہے ابلاغ, اس کی کمیونیکیشن. آپ نے عمران خان کی لائن آف کمیونیکیشن ہی ڈسکنیکٹ کر دی. وہ ان سے کہتے ہیں لکھ کے دیں کہ آپ اندر جا کے سیاسی لوگ کس پہ بات کریں, آپ اسموک پہ بات کر لیں, آپ اسلام آباد کے ویدر پہ بات کر لیں, آپ موسم پہ بات, آپ سیاست پہ بات نہ کریں. میں ایک تاریخی یہ ایسے ہی ہے کہ ڈاکٹر اگر جاتا ہے OT میں اور وہ سرجن بھی ہے, تو اس پہ پابندی یہ لگ جائے کہ آپ پیشنٹ کو تو دیکھ سکتے ہیں, اس کو بیہوش بھی کر لیں, لیکن آپ نے اس کا جو ہے نا سرجری نہیں کرنی ہے آپ نے. دیکھیں جس وقت میں ایک اسلامک کانٹیکٹ سے ایک ایگزامپل اسی لائن آف کمیونیکیشن میں دوں آپ کو, کہ واقعہ کربلا جب ہو رہا تھا تو امام علی مقام جب وہ بالکل آخری ان کا وقت تھا, تو انہوں نے ایک خطبہ دیا یزیدی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے. تو ظاہری بات ہے وہ علی المرتضیٰ کی ان میں جلال بھی تھا اور وہ فصاحت و بلاغت تھی. تو انہوں نے جب خطبہ دیا تو یزیدی لشکر کے اندر کھلبلی سی مچ گئی. تو وہ جو عمر ابن سعد تھا کمانڈر ان چیف یزیدی لشکر کا, اس نے کہا یار یہ تو میری فوج جو ہے میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی. تو اس نے پھر فوراً اپنے جو اس کا 3 اندازوں کا جو اس کا لشکر کا سپہ سالار تھا, اس کو اس نے کہا اقتا کلام الحسین, کہ فوری طور پہ حسین کے کلام کو منقطع کرو. اگر یہ بولتا رہا تو یہ تو سب چلے جائیں گے, فوج میں کھلبلی مچ جائے گی. لیڈر کے پاس ہوتی ہے کمیونیکیشن, ابلاغ. آپ نے اس کی لائن آف کمیونیکیشن ڈسکنیکٹ کر دی. پارٹی کے اوپر ہم نے بات کی کہ آپ نے کیا کر دیا. اب وہ جو سوال تھا آپ کا کہ وہ 24 نومبر یا پارٹی کے اندر جو فیصلہ سازی ہے, وہ فیصلہ سازی پھر اسی طرح سے ہوگی نا, اس میں جھول بھی ہوگا کہیں نہ کہیں, اختلاف بھی ہوگا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی ڈرائنگ روم میں عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں اور وہاں 4-4 6-6 گھنٹے کی سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, مشاورت ہو رہی ہے. وہ تو ہو نہیں سکتی. جہاں وہ جب ان کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوتی ہے, ایک ہے اس میں عدالت میں ملاقات جو عدالت جیل میں لگتی ہے, ایک ہے عدالت کے علاوہ ملاقات. اس ملاقات کا منظر جو لوگ مل کر آئے ہیں ان سے جب ہم نے پوچھا, آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ایک بڑا سا ٹیبل ہے. ہاں وہ سارا اس نے فیصل نے بتایا تھا جس دن مل کے آیا تھا, فیصل چودھری جو فیصل چودھری, کہ وہ آپ یوں آگے بڑھ کے ہاتھ میں لاتے ہیں ادھر سے, آپ آپس میں کوئی کانا پوچھ نہیں کر سکتے. ایوری تھنگ از ریکارڈڈ ہے اس میں. تو وہ نہ مشاورت کر سکتے ہیں بیچارے, نہ گائیڈ لائن دے سکتے ہیں, نہ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. جب عدالت لگتی ہے تو عدالت میں عدالت کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, وہاں کتنی دیر سیاست میں بات ہو سکتی ہے. تو جو فیصلہ سازی ہے ان حالات میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں ابھی سلسلے کو. آپ دیکھیں یعنی اپریل 22 کے بعد سے جب جنرل باجوہ نے شروع کیا سلسلہ, تو 2.5 سال کے باوجود دیکھیں اس پارٹی کا سروائیو کر جانا, اتنا کچھ بکھرنے کے بعد, میں کہتا ہوں اٹ سیلف. یعنی چلے عمران خان تو دیکھیں پاپولر لیڈر. اس میں تو یعنی ایون نون لیگ خود مانتی ہے, گورنمنٹ کے سارے لوگ نہ بھی مانے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بٹ بلکہ سہیل وڑائی صاحب نے ایشو اس کے نواز شریف جیسا شخص جس کی پارٹی کو 99 میں جب اس کو
نکالا جی گیا اور پھر اس کو ملک سے چلا گیا وہ، اور ٹوٹل میرا خیال ہے کوئی 11 بھی ایم این ایز نہیں تھے اس وقت کی پارلیمنٹ سے 2002 کی جو الیکشن ہوئے. لیکن جب وہ دوبارہ سے دیکھیں پارٹیاں جو ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں. تو عمران خان تو یعنی ہی از ویری مچ ان پاکستان. دیکھیں میں ہی از ان جیل. دیکھیں جس وقت 12 اکتوبر 1999 کا کو ہوا، نواز شریف صاحب گرفتار ہو گیا، شہباز شریف گرفتار ہو گیا، پارٹی میں سے خواجہ آصف آپ کو پتہ ہے باہر چلے گیا، کاما طبیب بنا، احسن اقبال ملک سے باہر چلے گئے، سب لوگ کچھ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، کچھ قاف لیگ میں چلے گئے. تو مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے، مشرف نے پھر ایک الیکشن ایکٹ میں اور پارٹیز ایکٹ میں امینڈمنٹ کی تھی اگر آپ کو یاد ہو، جس کے تحت اس نے یہ پابندی لگائی تھی کہ جس پارٹی کی لیڈرشپ پاکستان سے باہر ہوگی وہ پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتی 2002 کے الیکشن سے پہلے. یہ پرسن اسپیسیفک اس نے یہ حرکت کی نا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی چونکہ دونوں کی لیڈرشپ باہر تھی، محترمہ بھی باہر تھی، محترمہ بھی گئی، تو اس نے کہا کہ ان کو اس میں نا اس چکر میں لانے کے لیے یہ قانون ڈال دو. اسی وجہ سے پارلیمنٹیرین بنائی انہوں نے، راتوں رات فیصلہ کیا انہوں نے بنایا. اچھا اب نون لیگ نے فہیم کو بنایا اور نون لیگ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے مخدوم جاوید ہاشمی کو پارٹی کا صدر بنایا. اب مخدوم صاحب نے آج سے، وہ زندہ ہیں، وہ گواہی دے سکتے ہیں، آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہوگی، میں ملتان ان کے گھر میں بیٹھا تھا، ان کے ساتھ ان کا انٹرویو کر رہا تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ جب میاں صاحب باہر چلے گئے، ادھر پکڑ دھکڑ، ایک خوف، ایک جس طرح ایک مشرف نے ایک ماحول بنا دیا، تو ہم نے پارٹی کا الیکشن کروایا، انٹر پارٹی. تو لاہور جو ہماری پرنسپل سیٹ تھی، گڑھ تھا نون لیگ کا بھی، شریف فیملی کا بھی، مجھے لاہور ضلع لاہور کے صدر کے لیے کینڈیڈیٹ نہیں ملتا تھا، لوگ ڈر کی وجہ سے. یعنی اتنی بڑی پارٹی، 2/3 میجورٹی تھی 97 میں قومی اسمبلی میں میاں صاحب، 2/3 اسی نے تو خرابی پیدا، اسی دماغ میں فطور آ گیا تھا. تو یعنی اتنی بڑی پارٹی جہاں گھر کی سیٹ کے اوپر ان کو صدر کا امیدوار نہیں ملتا تھا، ایسا وقت بھی پارٹیوں پر آتا رہا. اس کے باوجود یعنی آج آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے جس طرح سے فیس کیا ہے، اگر ہم ڈیموکریٹ ہوں، اختلاف ہو سکتا ہے سیاسی کسی بھی جماعت سے، ان کی اسپورٹس مین اسپرٹ کو داد دینا بنتی ہے. اور اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کو ختم کر دیں گے نا اس ملک میں سے، تو پھر پیسفل پالیٹکس تو نہیں رہ جائے گی نا. پھر تو اس میں پی ٹی ایم جیسے اور مائنڈ سیٹ ہو، زیادہ ایکسٹریم پوزیشن کے لوگ آ جائیں گے. اس میں پھر ٹی ٹی پی کیا ہے، لوگ اسلحہ اٹھا کے اپنا ایجنڈا مسلط کریں گے. اب تو لوگ ووٹ سے آتے ہیں نا، یار آپ نے میرا کام نہیں کیا، آپ کے خلاف ووٹ، میں نے نہیں کیا، میرے خلاف ووٹ. اگر آپ نے میرا کام جو ہے تھرو ووٹ کرتے ہیں، اگر آپ نے میرا کام نہیں کیا، میں اسلحہ لے کے آپ کے. گنڈا پور کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ گنڈا پور کو، کیونکہ اس وقت جو سارا رلائے کر رہے ہیں عمران خان وہ گنڈا پور کے اوپر، کہ اس کے پاس دیکھیں گورنمنٹ بھی ہے، سپورٹ بھی ہے، وہاں پہ اس طرح سے پکڑ دکڑ نہیں ہے، پولیس کی وہاں پہ چھاپے نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں تو نہیں ہیں کے پی کے اندر. تو ان پہ ڈو یو تھنک کہ یہ ابھی والا جو آنے والا وہ ہے اس پہ رلائے زیادہ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ انہیں گنڈا پور کو فرنٹ پہ نہیں رکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ لیڈ کوئی اور کرے. اس کی وجہ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس پورے ملک میں کسی ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں ان کے لیے نہ کوئی حکومت ہے کہیں، نہ کہیں کوئی گنجائش ہے. لے دے کے ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے. اگر یہ گنڈا پور کو سامنے لائیں گے نا اور وہ لیڈ کریں گے اس کو، تو اس میں اگر دیکھیں ریاست نے تو روکنا ہے اور دبا کے روکنا ہے، اور بڑی سخت اس وقت پالیسی بن رہی ہے کہ ان کا بندوبست کیسے کریں گے ہم 24 کو. تو اگر گنڈا پور سامنے آئیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ٹائم یعنی ابھی جو جس when we are talking جی another 2 or 3 days the rest will start. جی اریسٹ، یہ جو تنظیمی لوگ ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ تحصیل کی سطح پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، ایم پی آرڈر کے تحت لوگوں کو 150 200 لوگوں کو، ایم این ایس کو یہ اٹھانا شروع کر دیا جائے گا. سو اگر گنڈا پور سامنے آتے ہیں تو اس سے اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے تو چیف منسٹر کے ساتھ اگر وفاق کی پولیس اور ریاست اور رینجرز پہلے جیسے ہوا جو کچھ کے پی ہاؤس میں ہوا، اس سے کیا ہوگا کہ وفاق کے پاس یہ جواز بنتا چلا جائے گا لیگلی. وہ پہلے بھی یہ کہتے رہے نا کہ ایک یونٹ جو ہے فیڈریٹنگ یونٹ حملہ کر رہا ہے وہ بھی مرکز کے دس نیریٹو دے ور بینگ وہ اسٹیبلش کر رہے تھے اس کو. اچھا اب وہ گورنر رول لگا دیتے ہیں، اگر آپ زیادہ سے زیادہ اس کو چیلنج ہی کر سکتے ہیں نا. صحیح بات ہے. تو ساری کی ساری ایڈمنسٹریشن گورنر کے نیچے چلی، کنڈی صاحب کے نیچے چلی جائے گی فوری طور پہ.
and they'll start doing the same thing which they جو پنجاب میں ہو رہا ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ کوئی جواز ان کو یہ نہ دیں, یہ پیچھے سے بیٹھ کے سپورٹ کریں جو ان کو چاہیے. آپ کو فائنانسز ہوتے ہیں, آپ کو پارٹی سٹرکچر ہوتا ہے, آپ کو یہاں تک بارڈر جو ہے کے پی کے. لیکن ان پہ پہلے بھی کرٹیسزم ہوا کہ کافی پیسہ انہوں نے, یعنی سرکار کا پیسہ جو ہے وہ دھرنوں پہ, جلسوں جلوسوں پہ لگایا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے. جی وہ جی لگنا نہیں چاہیے, ظاہری بات ہے, پبلک ایکسچیکر ہے, اس کو لگنا نہیں چاہیے. لیکن چونکہ جب جس سیاست کے اندر ایک فریق نے کوئی رولز آف گیم رکھے ہی نہیں ہے, یہ بات تو وہاں ہوتی ہے نا جب رولز آف گیم ہو. ایک فریق کا کوئی رولز آف گیم ہی نہیں ہے, وہ جس کو چاہے اٹھا لے, جس کو چاہے تن دے, جس کو چاہے ٹھوک دے, آئین کو تبدیل کر دے, جج مرضی کا لگا دے, جو دل چاہے کر دے. تو دوسرا فریق پھر وہ کس حد تک رولز آف گیم کو فالو کرے گا؟ رولز آف گیم تو یہی ہے کہ نیشنل پارٹی علیحدہ ہے, گورنمنٹ پوزیشن علیحدہ ہے. پنجاب موبلائز پہلے بھی نہیں ہوا, جتنے بھی وہ ہوئے ہیں, سوائے لاہور والے جلسے کے جو مینار پاکستان پہ ہوا, اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر کے پی سے لوگ گئے ہوئے تھے. لیکن پنجاب کے بھی تھے, کیونکہ اس کے جانے سے پہلے ہی انہوں نے اس کو پھر ختم کر دیا, لائٹیں بند کروا دی گورنمنٹ نے جب وہاں علی امین پہنچا. تو ڈو یو تھنک کہ پنجاب موبلائز کیا جا سکتا ہے؟ اگر انہوں نے ریسٹ وغیرہ اسی طرح کی تو پھر اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ. دیکھیں یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر ہوتے ہیں, یہ اگین کوئی یہ پہاڑوں پہ تو نہیں چڑھے ہوئے نا, بی ایل اے کی طرح کے لوگ تو نہیں ہیں. فیملیز ہیں, آپ ماشاءاللہ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, سوسائٹی کو سمجھتے ہیں. آپ کے گھر سے کوئی بندہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوگا, کوئی نون کا ہوگا, کوئی میرے گھر سے پیپلز پارٹی کا ہوگا, کوئی ایم کیو ایم کا ہوگا. عمران خان کسی سوسائٹی کے کسی ایک طبقے میں اس وقت نہیں ہے, صرف کسی ایک پریشر گروپ میں نہیں ہے. وہ ہر گھر میں ہے, کہیں پہ ایک بندہ اس کے ساتھ ہوگا تو اپنی پورا کا پورا گھر اس کے ساتھ ہوگا. اب یہ وہ لوگ ہیں, آپ ان سے امتحان تو نہیں لے سکتے نا. ان لوگوں کی کوئی ٹریننگ تو نہیں ہوئی بی ایل اے کی طرح کہ یہ لڑے ریاست کے ساتھ. ظاہری بات ہے, لوگوں نے اپنا گھر بھی چلانا ہے, لوگوں کی نوکری بھی ہے, روزگار بھی ہے, اور یہ کوئی تقاضا نہیں ہے سیاست کا. وحید صاحب, یہ کس دنیا میں اور کس قانون میں, کس کتاب میں لکھا ہوا ہے سیاست کی؟ ایک ملک کو 78 سال بنے ہوئے ہو گئے ہیں, 78 سال کے بعد بھی تم نے اس ملک میں سیاست یہ رکھنی ہے. ورکر مار کیوں نہیں کھاتا؟ ورکر بھائی کیوں مار کھائے؟ یہ کس سیاست کی کتاب میں لکھا ہوا؟ یہ ورکر مار کھاتے تھے 17ویں صدی میں, 16ویں صدی میں, جب ڈیموکریسی ایوالو ہو رہی تھی. یورپ کے اندر بھی ایسا ہی تھا. اب ایوالو ہو چکی ہے ڈیموکریسی, اب کیوں مار کھائیں؟ تم سدھرو نا, تم سدھرو کہ تم نے وہی 400 سال پہلے والا جمہوریت کی سٹرگل ہی اس ملک میں بنائے رکھنی ہے. یہ سٹرگل کے لیے مار کھائی جاتی ہے. جمہوریت ایک نظام ایوالو ہو چکا ہوا ہے دنیا میں, اس ملک میں انسٹال ہو چکا ہوا ہے. کیوں لوگ مار کھاتے رہے بھائی؟ یہ تو ایک بڑی دقیانوسی قسم کی سوچ ہے. اور کب تک مار کھاتے رہے؟ یعنی ہم نے اس جمہوریت کے لیے سٹرگل ہی کرتے رہنا ہے اس ملک میں مزید کو 700 سال. لیکن ایک بڑا عجیب پاکستان کے جو سیاست ہے نا, اس میں دیکھیں پیپلز پارٹی بہرحال بائی اینڈ لارج ان چیزوں میں زیادہ انہوں نے بلیو نہیں کیا کہ کسی ایک ٹول کو استعمال کر کے اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے بہت زیادہ اس قسم کے کام کریں. لیکن نون لیگ انفارچونیٹلی, اور پھر ایون پی ٹی آئی واٹ دے ڈیڈ یو نو, اور آخر میں پھر خان نے یہ کہا کہ میں نے تو یہ فیصلے ہی نہیں کیے تھے, نہ رانا کے خلاف ہیروئن میں نے ڈالی, نہ میں نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, نہ وہ تو سارا سو مچ سو کہ اس نے کہا جی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھی, اٹ واز ناٹ مائی ڈیسیژن بٹ یو ور دا چیف ایگزیکٹو, یو ور دا پرائم منسٹر. بک اسٹاپس ایٹ یو. ایگزیکٹ. اب آج جو کچھ ہو رہا ہے, واٹ آئی فیل از, جو مجھے مطلب 89 سے میں دیکھ رہا ہوں, جرنلزم کر رہا ہوں, کہ اس ملک میں جب اپوزیشن میں بندہ چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ تم سارا میں, یہ آج والے جو ہیں یہ کل یہی کہیں گے کہ خان کے خلاف ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا, یہ کسی اور نے کیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جب تک خود ٹھیک نہیں ہوں گی اور وہ اکراس دا بورڈ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی, تو پھر ایسی سچویشن جو ہے, کیونکہ یہ ان کے فیور ہے نا, ان کو فیور ہو رہا ہے کہ وہ پاور کے اندر ہے, عمران خان باہر آتا ہے تو ان کی پاور جو ہے وہ شیک ہوگی الٹیمیٹلی, یو نو دے ول بی براٹ ڈاؤن. کیا کہیں گے؟ جی یہ دیکھیں, یہ تو آپ نے بڑا $1 ملین کویشچن ہے کہ نواز شریف صاحب نے مار کھائی, ایک بار نہیں بار بار کھائی, 99 میں کھائی,
پھر وہ کہتے ہیں جی اس سے پہلے حکومتیں جاتی رہی ہیں 18 مہینے 21 مہینے 88 سے 99 تک یعنی نہیں ہوتا 93 میں ان کی حکومت گئی بی بی کی 90 میں گئی پھر یہ واپس آئے بی بی کی پھر چلی گئی 96 پھر یہ آئے پھر اس کے بعد چلی گئی 2 حکومتیں ان کی گئی تھیں. اچھا اس میں اسٹیبلشمنٹ اس طرح نہیں ہوگا They should have learned something. نہیں کیا انہوں نے. اچھا پھر 12 اکتوبر کو تو انتہائی ہو گئی نا کہ سٹنگ پرائم منسٹر فوج کودی گھر میں اٹھا کے بندے نے چک کے لے گئے. وہ تو انتہائی ہو گئی نا, آپ نے اریسٹ کر دیا سٹنگ پرائم منسٹر کو. اور پھر راحیل شریف کا بھی وہ کہتے ہیں جی مجھ سے ایکسٹینشن لینا چاہتا تھا تو اس نے دھرنا کروایا فلانا کروایا. ٹھیک ہے, یعنی جو کوورٹلی یا اوورٹلی فوج کی مداخلت رہی میاں صاحب دیکھتے رہے. پیپلز پارٹی تو سب سے بڑی وکٹم ہے کہ ان کا تو لیڈر کو پھانسی لگا دی گئی نا. نون لیگ اللہ ان کو زندگی دے, میاں صاحب کو بھی عمران خان کو بھی, اس دوبت پہ تو نہیں گئے, ان کے تو لیڈر کو پھانسی دے دی گئی. پھر دونوں بھائی بی بی کے مارے گئے ایک المناک طریقے سے. کوئی زندگی تو ان کی اس میں کوئی شک نہیں, پوری فیملی دیکھیں نا جی ختم ہوئی. اچھا نصرت بھٹو نے بیچاری نے مارے کھائی, خود آخر میں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا. تو سوال یہ ہے کہ جنہوں نے بار بار مار کھائی, they don't learn, they don't want to learn. عمران خان نے وحید صاحب پہلی دفعہ مار کھائی ہے. اس سے پہلے نہ کبھی وہ پاور میں آیا, بڑا لیڈر بھی وہ 2011 میں بنا. اس سے پہلے تو وہ تانگا پارٹی والا طنز کیا جاتا تھا نا خان صاحب. سو عمران خان پہلی دفعہ پاور میں آئے, ان کو پہلی دفعہ پتا چلا کہ فوج نکالتی کیسے, فوج کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی, فوج کے ساتھ فوج کی تابع داری کرنی ہے, یہ سب چیزیں ان کو پہلی دفعہ پتا چلی. یار آپ تو تجربہ کار لوگ تھے, لیکن باجوہ کی تابع داری نہیں کر رہے تھے نہیں ایز اے پرائم منسٹر. وہ تو آپ نے خود بتایا نا کہ جو فیصلے ہو رہے تھے ادھر سے, تو اس سے پہلے ان کو نہیں پتا تھا. آپ کنفرنٹ کرتے ہیں, آپ کہتے, آپ نے کئی انٹرویوز میں آپ کو بتایا, آپ نے خود بھی کی, عمران خان ان کا رومانس تھا اس وقت. ہاؤ آرمی چیف کین یو نو کوسچن the authority of the prime minister, میں ان کو فارغ کر دوں گا. تو بھائی پھر آپ نے تو کچھ نہیں کیا, پھر الٹیمیٹلی آپ فارغ ہو. دیکھیں اس وقت تو ان کا رومانس چل رہا تھا, بیکاز ہی واز ان دا, یہی وہ میں کہہ رہا ہوں کہ دس از اے بگ یو نو, جو بھی آپ اس کو کہیں کہ جب جماعتیں پاور میں ہوتی ہیں وہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر دیتی ہیں, سارا کچھ کرتی رہتی ہیں. میں اسی لیے عرض میں اس لیے کر رہا تھا سر کہ دیکھیں ایک شخص, پھر بعد میں آپ گلہ نہ کریں نا, پھر دیکھیں جب آپ کو نکال دیا جاتا ہے پھر آپ چیخیں مارتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ہمارے سامنے 3 بڑے نام ہیں اس وقت, ایک پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی. ویسا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیوں اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این زیادہ ذمہ دار ہے بنسبت پی ٹی آئی کی, کیونکہ آپ بار بار یار یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ کو سہولت کاری نہیں کرنی چاہیے تھی. میاں صاحب آپ تو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے, ابھی آپ 70-71 سال کے ہیں ماشاءاللہ, بیٹی آپ کی 50 سال کی, بلاول 35 سال کا نوجوان ہے. یہ سارے جو میاں صاحب کے کولیگز ہیں ان کی ایج کے, وہ 5 سال نہیں تو 10 سال کے بعد یہ لوگ ان ایکٹیو ہو جائیں گے سیاست میں. ایج فیکٹر ہے نا. ایسا ہی. مجھے یہ بتائیں وحید صاحب کہ بلاول کا اس وقت کوئی ایج میٹ ہے پارٹی لیڈر؟ یہ 35 سال باقی سارے 70 سال. بھائی بلاول نے تو پرائم منسٹر بننا ہی بننا تھا. ایسا ہی. 5 سال بعد نہیں تو 10 سال بعد, کیونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں اس کا ایج بریکٹ پہ. ایسا ہی. بلاول کو کمپرومائز کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس کو ہائیبرڈ رجیم کو, اس ہائیبرڈ رجیم کے اس سانپ کو اپنے اس ہاتھ سے دودھ پلانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس کو کندھا دینے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس فسطائیت کو آئین کے ساتھ ہونے والے کھلواڑ کے حصہ بننے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ آپ کہتے ہیں یار میں نے کچھ نہیں کرنا, جو کرنا ہے آپ کریں, میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں گا. آپ 5 سال نہیں تو 10 سال بعد آپ پرائم منسٹر ہیں یار, اور کوئی ہے ہی نہیں اس ملک میں. سنیاں ہو گیا گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے, سب نے مر جانا تھا. عمران خان 72 سال کا ہے, 10 نہیں 15 نہیں 20 سال تک کے بعد 30 سال کے بعد مر جائے گا. یار بلاول تمہاری باری تو آنی تھی, تم نے شارٹ کٹ لگایا. لیکن کر تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں تو نون لیگ سے خوش نہیں ہوں. کل آپ نے ساری, اب یہ دیکھیں یہ بھی 2 نمبر کیا ہے یار, حد ہو گئی ہے. نورا کشتی جو ہے وہ ان کی ختم ہی ہونے کا نام نہیں لیتی ہے. سو اس لیے ان سے زیادہ شکوہ ہے. عمران خان اب پہلی دفعہ مار کھا چکا ہے, اب عمران خان کا امتحان اب شروع ہوا ہے. اب اگر وہ کل کو کم بیک کرتے ہیں, پاور میں آتے ہیں, مثال کے طور پہ 2028-27 میں وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ عمران خان نورا کشتی والی سیاست شروع کر دی ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یہ پھر اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ بن جائے گا, یہ پھر
اس زمانے کے کسی جرنیل کے ساتھ مل کے ساز باز کرے گا یا یہ واقعی سویلین سپرمیسی ڈیموکریسی کانسٹیٹیوشن کے لیے کام کرتا ہے. لیکن انہوں نے تو یہ نہیں, اب یہ جو دو جماعتیں ہیں اور ان کی لیڈرشپ جو ہے نا, یہ اب یہ ان کا منجن سودا بکنے والا نہیں. اچھا, یہ جو اس کے ساتھ خواجہ آصف کے ساتھ ہوا ہے یا فیض صاحب کے ساتھ لندن میں قاضی فائز صاحب, یہ چیزیں ظاہر ہے کہ لوگوں کے اندر ایک وہ تو ہے نا, ایک ریزینمنٹ ہے سسٹم کے خلاف جو کچھ پاکستان. اٹس ناٹ اونلی, میرا یہ اوپینین ہے کہ عمران خان صرف ایک ایلیمنٹ نہیں ہے, ایلیمنٹ ان کی بیڈ گورننس ہے, ایلیمنٹ پاکستان کے اندر لوگوں کی جو بری حالت ہے, مس مینجمنٹ, ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر کسی کو کوئی برا کہہ رہا ہے تو وہ خان کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کو آپ نے اندر جسے کہتے ہیں حب علی بغض معاویہ. لیکن اس قسم کی جو رویے ہیں, ڈو یو تھنک کہ دے آر, یہ کوئی مطلب ایک سویلائز نیشن میں. اب وہ کل ایک ویڈیو آئی جس میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این والے اس کے نواز شریف کے گھر کے باہر جو ہے لڑ رہے ہیں آپس میں, گالیاں. وہ تو مسلسل 4-5 سال سے ان کے گھر کے باہر یہی ہو رہا ہے. مطلب دنیا کا کوئی دوسرا ملک باہر جا کے اس قسم کی سیاست تو نہیں کرتا. دیکھیں, میں نے تو بارہا یہ بات میرے ٹویٹر پہ بھی موجود ہے, میرے بی لاگز میں بھی, جہاں پہ بھی میں کوئی لکھتا ہوں بولتا ہوں, میں نے یہ بات کی ہے کہ وائلنس اور گالی یہ جرم ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں, کوئی گنجائش نہیں. وائلنس اور گالی یہ تو سائڈ پہ کر دینا, اس کا تو کوئی, میں تو اس کو جرم کہہ رہا ہوں نا, اس سے بڑھ کے اور کیا ہے مذمت ہو سکتی, بد اخلاقی سے بڑھ کے جرم ہے. اب آ جائیں دوسری سائڈ. دیکھیں وحید صاحب کہ اگین میں وہ جو پہلے بات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, وہ کیسے اپنے آپ کو, وہ جو غصہ, یہ غصہ ہی نکالتے ہیں نا وہ دراصل, مطلب جو گالی دے دینا, جب انسان بھرا پڑا ہو تو گالی دے دی کسی کو, اچھا جس کا ہاتھ چھوٹے گا وہ ہاتھ مار دے گا, کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا آئے گا, یہ مختلف اظہار ہے نا غصے کے. غصہ کیوں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. آخر ایسا تو نہیں ہو سکتا وحید صاحب کہ ایک فریق کو کہا جائے کہ تو تن کے رکھ, چک کے رکھ, مار, جو آپ کو اعجاز چودھری نے انٹرویو دیا, وہ literally he was crying but he tried to control himself. میں کہتا ہوں 2-3 دفعہ ہم نے اس کو روکا, ہم نے اپنے کیمراز کو. تو مجھے دیکھیں بتائیں کہ یار وحید صاحب کہ میں کہتا ہوں شکر کریں یہ لوگ ابھی صرف گالی دے رہے ہیں انفرادی لوگوں کو. ڈرے اس دن سے جب لوگ اس ملک, اس مٹی کو اور اپنی اس ماں کو لوگ گالی دینا شروع کرتے ہیں, اس سے متنفر ہو جائیں. سوشل کانٹیکٹ, جان لاک نے کیا کہا تھا؟ جان لاک نے جب سوشل کانٹیکٹ کی تھیوری دی, اس نے کہا اگر ریاست اس سوشل کانٹریکٹ کو, اس معاہدے کو یک طرفہ طور پہ وائلیٹ کر دے, تم پر بغاوت فرض ہو جاتی ہے, تم ریبیل کرو ریاست کے خلاف. یہ وہ لوگ تھے تھامس ہابس, روسو, جان لاک, جنہوں نے دنیا کو دنیا بننا سکھایا. تینوں بڑے وہ تھے, اسکالرز تھے. آج یہ ہم جو کچھ اس ملک میں اور دنیا میں کر رہے ہیں انہی لوگوں کے نظریات, ایسا ہی ہے. تو اس طرف مت لے کے جائیں, وہ بھی جسٹیفائی ہو جائے گا. خان باہر نکل آئے گا, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. دیکھیں اصل میں جو ریاست ہے نا, اس کے دل میں وہ آپ نے منڈی بہاؤدین اور یہ جو گجرات کے علاقے ہیں نا, یہاں پہ نا لوگوں کے ویر ہیں, خاندانی ویر ہیں آپس میں. ایک خاندان نے دوسرے کے 100 مار دیے, اس نے اس کے 150 مار دیے, اور یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے پچھلے 40, 50, 60 سال سے. وہ ویر زمینوں کے بھی ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں, سیاسی بھی ہو سکتے ہیں. اب جس نے 100 والے نے دوسرے کے 150 مارے ہیں نا, وہ اس بات پہ تو بڑا خوش ہے کہ میں نے اس کے 150 مار دیے. تو بدبخت انسان, تیرے بھی تو 100 مر گئے, وہ تیرے 100 تو واپس نہیں آئیں گے, اور وہ ویر چلے جا رہے ہیں. ابھی اس ملک میں نا یہ سیاست ویر بن چکی ہے. سیاست تو میں نہیں, میں تو اقتدار کہتا ہوں, آپ اس کو سیاست کہتے ہیں. اقتدار ٹھیک ہے, بالکل صحیح. It is power, it is all power, you know. رتھلیس پاور ہو چکی ہے, وہ رتھلیس ہو چکی ہے, پاور جو ہے وہ رتھلیس ہو چکی ہے, اور وہ آئی تھنک رتھلیس ہی رہی ہے ہسٹری کے اندر. بٹ یہ ہے کہ یورپ نے اس سے سیکھ لیا, سیکھا, بالکل سیکھا انہوں نے. وہ کچھ لوگ آئے تھے, انہوں نے کہا جی جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو چکی, ختم ہوئی, تو ہم نے ایک وہ جو وارسا پیکٹ کیا, اس میں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جس
ملک کے پاس یورپ میں زمین کسی کی دوسری آ گئی ہے وہ اسی کے پاس رہے گی. اب ہم نے زمینوں پہ جھگڑے ختم نہیں کرنے. کتنے بڑے دل کی بات تھی کہ زمین ہی چھوڑ دی. اس نے کہا جی آپ کا اور انڈیا کا مسئلہ تو ابھی چونکہ وہ کشمیر کا ایک ڈفرینٹ ایشو ہے, وہاں لوگ ہیں, اتنی بڑی آبادی ہے, لیکن ہم نے یورپ کے اندر ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم نے زمینوں کے اوپر جھگڑے نہیں کرنے ہیں. تو یہ سارا پاور کا سارا گیم ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کیوں رلائے تو نہیں کر رہے, وہ تو خیر پی ٹی آئی والے ایک مکس قسم کا سگنل دیتے ہیں, بٹ اسٹل ایک بڑی ڈیبیٹ آپ کو پتہ ہے پچھلے 3 ہفتوں سے چل رہی ہے. لیکن جی اس میں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جو خیر چونکہ پروپیگنڈا ہے نا, ادھر کا پروپیگنڈا ادھر ہوگا, ان کا ان کے خلاف, ان کا ان کے خلاف ہوگا. اب ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا زیادہ ہو رہا ہے جی, وہ کوئی امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں. اصل میں چیز یہ ہے کہ عمران خان جب بائیڈن کے دور میں چونکہ ان کی حکومت ختم ہوئی, عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ان کی حکومت ختم کرنے میں کردار ادا کیا, جس کو انہوں نے رجیم چینج کا نام دیا. اچھا, اس کے بہت سارے سرکمسٹینشل ایویڈنس, امپیریکل ایویڈنس نہیں, سرکمسٹینشل ایویڈنس جس کو ہم صحافت میں کہتے ہیں واقعاتی شواہد, وہ اس کے نظر آتے ہیں. مثلاً ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دوں. ابھی یہ نکولس مادورو پریزیڈنٹ بنا, یہ کوئی 3-4 مہینے پہلے, وینزویلا کا. تو اینٹنی بلنکن جو وزیر خارجہ ہے بائیڈن کا, اس نے ڈائریکٹ ٹویٹ کی کہ تم دھاندلی سے بنے ہو صدر, ہم تمہارا الیکشن نہیں مانتے. پھر اس کا جو پریزیڈینشل جیٹ, اس کو کہیں وہ جہاز جا رہا تھا, انہوں نے اس کو امریکن ایئر سپیس میں اس کو ڈاؤن کیا, اس کو وہاں پہ لینڈ کروایا اور کہا بھی تم نے تو کرپشن کا جہاز لیا ہوا ہے. جو کچھ یہاں 8 فروری میں ہوا ہے, تم سے سوال ہوتا ہے 9 مہینے سے, ہر ہفتے تمہارے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ ہوتی ہے, پاکستانی صحافی وہاں پہ بیٹھ کے تم سے سوال کرتے ہیں, تم کہتے ہیں جی وہ ان کی عدالتیں دیکھ رہی ہیں, ان کا انٹرنل میٹر ہے. وہاں تم ایک صدر کا جہاز کو ڈاؤن کر لیتے ہو, ادھر کی تمہیں کرپشن نظر نہیں آتی ہے. تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی, بے شمار ڈو وی سپورٹ دس انٹرفیئرنس کہ یعنی شہباز شریف کا جہاز بھی وہ اتار لے وہاں پہ, یا یو این میں جائے تو روک لے وہاں پہ؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف وہ اتنے ایکٹیو ہیں, میں کہہ رہا ہوں ایک طرف وہ کہیں ان کو برائی نظر آ رہی ہے تو اس پہ وہ اتنے پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہاں جو 8 فروری پہ ہوا ہے تو وہاں پہ تم اس کو تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہو کہ یہ غلط ہوا ہے, اور تم پوری دنیا کو لیکچر دیتے ہو بیٹھ کے ڈیموکریسی پہ. لیکن ان کی کانگریس نے تو کافی لمبا چوڑا, ان کے جو پریزیڈنٹ جی وہ 60 کے قریب لوگوں نے خط لکھا, پھر ایک ہیئرنگ بھی ہوئی ان کی کمیٹی میں. اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا نا, وہاں پہ دیکھیں نا, پریزیڈنٹ, وائٹ ہاؤس, کانگریس 2 مختلف چیزیں ہیں. ان کا آپس میں پالیسی تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے, پریزیڈنٹ کی ہے, کانگریس کچھ بھی لکھتی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کین ہی انٹروین. دیکھیں اب وہ جو چونکہ عمران خان یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے نکالا, عمران خان یہ نہیں کہہ رہے, یا ان کی پارٹی کے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹرمپ آ کے انٹرفیئرنس کرے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی طرف سے پہل ہوئی تھی آپ اس کو روکیں, آپ ریٹریٹ کریں. یہ آپ کی پالیسی ہے جو تاحال جاری ہے, آپ اس پالیسی کو پیچھے کر رہے ہیں. تو اس سے ہم جانے اس سے کیا اس سے یہ ہے کہ پھر وہ تو دیکھیں ان کے پاس جو ٹولز ہیں نا, وہ آئی ایم ایف ہے, ان کے پاس ٹولز جو ہیں وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ ٹولز ہیں نا جن کو امریکنز استعمال کرتے ہیں پاکستان کے. ایگزیکٹلی. یا پھر جو ہمارا ان کے ساتھ جو بھی ملٹری ٹو ملٹری وہ ہے انگیجمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا جی, امریکنز کے ساتھ وہ اس کو وہ کر لیں گے, یہی ٹولز استعمال کر سکتے ہیں, اور تو کوئی ٹول نہیں استعمال کر سکتے. دیکھیں یہ ٹولز تو وہ ہے نا کہ جو کوہرسیو میجرز میں آتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی تو یہی خط ان کو لکھا تھا ان کو آئی ایم ایف کو کہ جی آپ ان کو جو ہے نا وہ قرضہ شرزہ مت دیں. دیکھیں وہ تو چونکہ اس وقت تو وہ ایک this is something really it is going to affect the country, it's not going to affect the one government. جی دیکھیں اس وقت تو وہ ایک وار لائک سچویشن میں, وہ ایک وار لائک سچویشن میں, جس بندے کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے آپ اس سے سینٹی کی توقع نہیں کرتے ہیں, سینٹی کی توقع اس سے کی جاتی ہے. لیکن اس سے تو پی ٹی آئی پہ کرٹیسزم بھی تو پھر بہت زیادہ ہے. ہاں ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے وہ ملک کے خلاف آپ نے کام کیا. تو اب اس میں یہ دیکھیں نا کہ جس وقت فیٹف پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال چکا ہوا تھا, اور پھر پاکستان کو گرے سے بلیک لسٹ میں ڈالا جا رہا تھا, اور پیرس میں اس کے اوپر ڈائلاگ چل رہے تھے,
اور فیٹف نے پاکستان سے کہا تھا عمران خان کے دور میں کہ آپ یہ لیجسلیشن کریں ٹیررزم پہ, اینٹی منی لانڈرنگ, وہ سارے کی بھی تھی گورنمنٹ. تو اس جو 32 پوائنٹ تھے اس پہ, جی اس لیجسلیشن کے اوپر کس نے مخالفت کی تھی؟ اس دور کی پی ڈی ایم نے. یہ تو آن ریکارڈ رپورٹڈ پارلیمنٹ کی کاروائیاں ہیں نا, سیشنز میں رپورٹڈ سب اس کے کہ انہوں نے اس لیجسلیشن کو رکوایا تاکہ ہمیں کوئی بینیفٹ لے. سو یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی پالیٹکس میں کچھ, جب دیکھیں نا آپ اگر صاف تالاب میں بھی اترے نا نیچے, پانی صاف ہو, تو جب آپ باہر نکلیں گے نا تو آپ ایک کپڑوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ گھاس پھوس لگا ہوا ہوگا. یہ اتنی کلین ڈیموکریسی تو نہیں ہے کہ آپ آئیڈیلزم کی توقع کریں, وہ بھی ایک ایسے فریق سے جو فریق اپنے سروائیول فار دی فٹسٹ کی جنگ لڑ رہا ہے. جو سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اٹھ گیا جب دستے قاتل اٹھ گیا. چلیں کپل آف کوسچنز فائنلی. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے ڈو یو تھنک کہ کوئی چل جائے گا, کوئی کام ہو جائے گا, کوئی بات بن جائے گی کوئی, کیونکہ دے ہیو بین ٹرائنگ کہ جی ہم, وہ جب بھی بات چیت کی ہوتی تھی کوئی اس کی خبر تو وہ کہتے تھے جی ہم نے فوج کے ساتھ بات کرنی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, ان سے نہیں کرنی کیونکہ ان کے تو پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو از دیر اینی پاسبلٹی کہ دیکھیں وہ ایک تو ظاہری بات ہے جو کچھ ہو رہا ہے, بہت ساری باتیں, مسئلہ یہ نا کہ کھل کے کہیں بھی نہیں جا سکتی ہیں, اس کے مسائل بھی ہوتے ہیں. یہ ان کے بس کی بات تو نہیں ہے نا, اس حکومت کے بس کی بات. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کرنا, یہ تو نہیں کر سکتے نا سب کچھ. تو الیکشن میں جو کچھ ہوا, لیکن بینیفیشریز تو سب ہے نا, انکلوڈنگ دے. ہاں یہ تو حکومت بینیفیشری ہے نا, جس سے عمران خان بینیفیشری تھا. دیکھیں نا نواز شریف کو بھی جو انہوں نے, یا مریم کو ڈالا جیل میں, اب عدالتوں نہیں ان کو, جیسے تیسے بھی تھا, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عمران خان بھی عدالتوں سے ہی ریلیف لے گا نا. کیس نہیں ختم کرنے ہیں نا, کوئی اور تو نہیں کر سکتا. باقی وہ جو بندہ جو اپوز کرنے والا ہوگا وہ غائب ہو جائے گا نا, وہ کہے گا جی میرا کوئی نل کھاتا نہیں, اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں. تو نیب نے یہی کہا نا, کیس ہی واپس لے لیے تو کیس ختم ہو جائیں گے. آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی ہوتا ہے نا. اب ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. ہاں جی. تو اب مطلب یہ گورنمنٹ جو ہے وہ بینیفیشری تو ہے نا. بالکل ہے, بٹ دیکھیں اس میں یہ کہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ اگر یہ طے کر لیتے ہیں, ابھی لڑائی دیکھیں, اس حکومت کی بھی لڑائی عمران خان سے بن گئی. اصل لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی. اب یہ کوئی بھرم والی بات نہیں ہے نا. اب میں کیا آپ کے سامنے کوئی جھوٹ بولوں یا میں گول مول بات کروں, منافقت کروں, بات کھری ہے سب. وہ 9 مئی اس کو ریزن دیتے ہیں نا. 9 مئی سے تو پہلے شروع ہو چکی تھی. وہ تو ایک تھا نا, وہ تو ایک 9 مئی تو چلیں ایک واقعہ ہوا, وہ عمران خان کی گرفتاری اور وہ جو بھی چیزیں ہوئی, لیکن لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ سے پہلے سے شروع 21 میں شروع ہو گئی تھی نا. ایک وہ تھی, پھر ایک وہ تو شروع ہوئی, پھر جب پاور سے نکلے تو پھر کھل کے جب عمران خان نے میر جعفر, میر صادق اور انہوں نے کھل کے نام لیے, اور انہوں نے ڈرٹی ہیری کا. عمران خان بھی دیکھیں نا, اپنی زبان پہ بھی انہوں نے کنٹرول نہیں کیا. ایک با اخلاقی جو ہے وہ کنٹرول نہیں اس لیول کے اوپر جا کے, جب آپ پرائم منسٹر رہے ہوں, ایک وہ گفتگو ہوتی ہے جو آپ ڈرائنگ روم میں کرتے ہیں, جب آپ میڈیا پہ آ جاتے ہیں, پبلک میں آتے ہیں, وہ اس قسم کی گفتگو سے اجتناب بھی کرنا چاہیے جس سے مسائل پیدا ہوں, پرابلم پیدا ہوں. پر ظاہری بات ہے, پر آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں بہرحال وہ طاقت ہے, آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے, ان کے وجود کا. نہیں, وہ تو آپ کسی عام آدمی کو بھی اس قسم کی لینگویج جو ہے آپ جب کہیں گے, چاہے وہ پاور میں ہو یا نہ ہو, آپ اس کے خلاف اس قسم کی زبان استعمال کریں گے. جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی ایسی زبان نہ استعمال کریں, تو پھر آپ دوسرے کے خلاف کریں گے, تو ظاہری بات ہے وہ دیٹ وڈ بی اے پرابلم, یو نو. بٹ وہ کیس تو دیکھیں نا وہاں سے شروع ہوا نا, جب انہوں نے کہا کہ میری حکومت انہوں نے نکالی ہے, انہوں نے نکالی, بندے تو اس میں کچھ شک ہے کہ بندے ان کے توڑے گئے پنجاب میں. قومی اسمبلی میں جو ان کے ڈسیڈنٹس تھے, جنرل باجوہ تو اب ہسٹری ہو چکا ہے نا, اب ایک نئی وہ تھی اس کے اندر, عمران خان کو ایک نئے طریقے سے, یہی تو بیسک لنک ہے. ہاں, یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی 9 مئی کے بعد. کچھ صحافیوں کو جیسے وہ بلاتے تھے, ایک بات تو ان کی تھی کہ وہ یہ بنسبت نواز شریف اور آصف زرداری کے, وہ نسبتاً صحافیوں کے ساتھ زیادہ کینڈیڈلی ان کا انٹریکشن رہتا تھا. جب تک وزیر اعظم رہے انہوں نے کوئی کینڈیڈلی انٹریکشن نہیں. دیکھیں یہ جو اس میں وہ چند ایک یوٹیوب آپ کو معلوم ہی ہے. نہیں دیکھیں یہ نہیں دیکھیں, آپ اگر نمبر آف انٹرویوز نکالیں نواز شریف کے, نواز اچھا مجھے تو خیر نہیں چاہتا نا. دیکھیں میں بتاؤں, میں تو خود عمران خان کو پتہ ہے کہ سخت کوسچن کریں گے لوگ, سوال کریں گے. میں تو خود عمران خان کے دور میں اس بات کا وکٹم ہوں کہ انہوں نے مجھے انٹرویو نہیں دیا.
میں کسی کے نام نہیں لینا چاہتا, مجھ سے نسبتاً جونیئر لوگوں کو بھی انٹرویوز دیے تھے انہوں نے, مجھے تو انہوں نے انٹرویو نہیں دیا. میں نے تو ایک تقریب میں ان سے سخت سوال کیا, اس کے بعد مجھے پرائم منسٹر ہاؤس میں 3.5 سال نہیں بلایا گیا. اس کا مطلب ہے سب یہ سارے حکمران ایک ہی طرح کی ذہنیت رکھتے ہوتی ہیں تقریباً. لیکن میں ان کو اتنا کریڈٹ دوں گا کہ وہ بنسبت نواز شریف, اب آصف زرداری جو ہے نا, انہوں نے دیکھیں 3-4 لوگ ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے وہ 3-4 صحافی ہیں جن کو انہوں نے انٹرویو دینا ہوتا ہے. نواز شریف نے 3-4 لوگ ہیں ان کو انٹرویو دینا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. عمران خان جو ہے نا, وہ اگر ان کے 3-4 ہیں تو عمران خان کم از کم کو 15-20 لوگوں کا اس کا وہ ہوگا, سرکل ہوگا جس کے اندر وہ, جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ان کی نسبت اب انہوں نے, خیر بات یہ تھی کہ انہوں نے بلایا وہاں پہ, تو ان سے وہ سوال میں نے کیا کہ آپ یہ جو 9 مئی ہوا اور یہ جو نئے آرمی چیف آئے تو اس بارے میں, یعنی یہ جو جنرل عاصم منیر ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی جب یہ آ رہے تھے تو میں نے پریزیڈنٹ عارف الوی سے کہا کہ آپ ان سے ملیں اور آپ ان کو میسج دیں کہ ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے, نہ ہم آپ سے لڑیں گے. لیکن عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو یہ سارے جو جلسے جلوس کر رہے تھے یہ ان کو رکوانے کے لیے کر رہے تھے. دس واز یو نو, جی وہ یہ اس وقت تو اسی طرح کروا رہے تھے نا, چیزیں یہی آ رہی تھیں کہ وہ ان کو رکوانے کے لیے کر رہے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں he was interested in جنرل فیض in fact اس وقت. ہاں, جنرل فیض بھی اس لسٹ میں تھے, سینیورٹی میں 6 نمبر پہ تھے, یا شاید پتہ نہیں 5ویں نمبر پہ تھے یا 7ویں پہ تھے لسٹ میں, وہ بھی تھے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لندن پلان ایک بنا تھا اور اس لندن پلان میں یہ ساری چیزیں طے ہوئی تھیں, اور اب کچھ پھر حساس ایک ذرا سینسٹیو زون بھی ہے, اس میں ہم داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر شکوے ادھر سے بھی تھے ادھر سے بھی تھے. وہ جو ایک مسنگ لنک ہے نا, جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا, کہ جب عاصم منیر صاحب آ گئے 29 نومبر 2022, باجوہ صاحب چلے گئے. 3 مہینے تک اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, نومبر دسمبر جنوری تقریباً, یا فروری کے شروع تک, عمران خان نے نہ کوئی ڈرٹی ہیری کا لفظ استعمال کیا, نہ عمران خان نے کوئی میر جعفر میر صادق, تو چلیں وہ کہتے ہوں گے باجوہ صاحب کو, اب ان کو تو نہیں کہنا تھا, نہ کوئی اور زیادہ انہوں نے سخت. اچھا, پالیٹکس اپوزیشن کی وہ کر رہے تھے, اپوزیشن میں رہتے ہوئے وہ حکومت کے خلاف پالیٹکس کر رہے تھے, بٹ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف 3 مہینے تک کم و بیش کوئی ایسی سخت ہارڈ لینگویج یوز نہیں کی جو وہ پہلے کر رہے تھے. اس سے پہلے میرے لیے ایک مسنگ لنک ہے, میرے لیے ایک انکوزیٹو کویسچن ہے کہ یہ ایک پازیٹیو سگنل تھا نئی اسٹیبلشمنٹ کو, نئی لیڈرشپ کو, پازیٹیو سگنل تھا. پھر کیوں نئی اسٹیبلشمنٹ اور نئی لیڈرشپ نے اس پازیٹیو سگنل کو ریسیپروکیٹ نہیں کیا؟ پھر کیوں عمران خان کے خلاف جو پالیسی باجوہ صاحب کے دور میں شروع ہوئی تھی, جو 25 مئی 2022 کا لانگ مارچ, جیسے ابھی یہ لانگ مارچ آ رہا ہے, آپ کو یاد ہے اس لانگ مارچ سے 3 دن پہلے انہوں نے پنجاب میں لوگوں کے گھروں میں ریڈ کر کے اور بندے اٹھا لیے تھے. وہ بہاولپور میں ایک بڑے بہت وائرل ایک وقوع ہوا تھا, جہاں ایک خاتون اپنی بچی کے ساتھ ایک گھر کے پورچ میں کھڑے ہو کے بتا رہی ہے کہ یہ آئے ہیں میرے شوہر کو ڈھونڈنے کے لیے اور وہ نہیں ملا, میری بچی کو تھپڑ مار کر گئے. وہ گھروں کو پھلانگا گیا اور بے شمار ویڈیوز آئیں وہ لوگوں کے CCTV کیمراز جو گھروں کے اپنے لگے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد اسی وقت اٹھایا گیا شہباز گل کو, اسی وقت اٹھایا گیا وہ جمیل فاروقی جو ہمارے صحافی کراچی سے اٹھایا گیا. اچھا, جمیل نے غلط کوئی بات کی ہوگی بٹ اٹھا لیا گیا, اور اٹھا کے میں تو اس کیس میں پیش ہوتا رہا ہوں. یہاں سے اسلام آباد پولیس اٹھا کر لے کر وہاں گئی, کراچی سے اٹھا کے لا کے یہاں کیس, پہلے اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے, بعد میں کہا یہ ہمارا کیس نہیں بنتا, FIA کا کیس بنتا ہے, پھر FIA کے حوالے کر دیا. باجوہ صاحب کے دور میں عمران ریاض کو پہلی بار اٹھایا گیا, باجوہ صاحب کے دور میں. سو فاشزم تو ان کے دور میں شروع ہو چکا تھا. اب جب نئی اسٹیبلشمنٹ آئی, نئے چیف آئے, تو یہاں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے تھے. لیکن 9 مئی کو عمران خان نے جس طرح 9 مئی تو بہت بات میں جا کے ہوا نا, دیکھیں 9 مئی تو بعد ہوا, لیکن ہاں یعنی 5 مہینے کے بعد جا کے ہوا. اب کیا ہوا کہ عمران خان کو گرفتار کیسے کیا گیا؟ اب آپ وحید صاحب یہ دیکھیں, اچھا اس دوران عمران خان کے خلاف کیسز بنتے رہے. یہ ہمارے مسئلہ یہ نا کہ ہم آج کے اوپر تو بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا پیل آف کریں نا, پیچھے جائیں.
عمران خان بیٹھے ہوئے زمان پارک میں، کوئٹہ میں ایک وکیل قتل ہوتا ہے رزاق شر، آپ نے رزاق شر کے قتل کی ایف آئی آر میں عمران خان کو اعانت قتل میں نامزد کیا۔ یہ کون سی ایف آئی آر تھی؟ جو بھٹو کے خلاف ہوئی تھی دفعہ 109 کی۔ یار کوئی ہم نے کسر تو نہیں چھوڑی تھی نا۔ قصورے کے باپ کو جو لاہور میں ہوا تھا آپ یار عمران خان سے ہمیں لاکھ، بہت ہی گندا آدمی ہوگا۔ کین یو بلیو کہ وہ مرڈر کرے گا جا کے کسی کا؟ 26 سال ہو گئے اس کو سیاست پہ، اس نے کتنے قتل کیے ہیں اب تک؟ کتنا وہ کوئی ڈاکو ہے، وہ لنڈ جو وہ تھا ابھی جو مارا گیا ہے وہاں پہ، وہ کچے کا ڈاکو، کیا کچھ نہیں ہوا اس کے خلاف؟ عدت مجھے بتائیں نا یار۔ اب اس کے بعد آدمی خود کو، میں کہتا ہوں شکر کریں وہ اس بندے کا دماغ نہیں پھرا عمران خان کا، وہ سوئسائڈ بامبر نہیں بنا۔ کسی عام آدمی چلتے پھرتے سے پوچھتے، ہم یہاں نیچے اترتے سڑک سے، اس سے کسی آدمی کو روک کے پوچھتے یار تمہاری بیوی کی اگر ہم عدت کھولیں اور اس کی ماہواری ڈسکس کریں، ماہواری کا ہم لفظ بولیں گے وہ آپ کر میرا یہاں سے گریبان پکڑ لے گا۔ یار ہم نے کچھ چھوڑا ہے اس کے پلے؟ کیا کچھ؟ اس کی 9 مہینے اس کی بیوی کو اندر رکھا، کس کیس میں؟ پبلک آفس ہولڈر تو القادر ٹرسٹ کیس میں عمران وہ کہتے ہیں مریم بھی رہی ہے نا، تو پھر یہ تو پھر بات ہے نا، اس طرح تو پھر اگر یہی چلانا ہے اگر پھر یعنی مریم کو باپ سے ملنے گئی تو وہیں پہ اریسٹ کر لیا گیا، اس کے سامنے اریسٹ کر لیا گیا، تو یہ تو پھر وہی وکٹمائزیشن والا پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ اس کا مطلب ہے پھر آئے اصول ایک طے کر لیتے ہیں نا اس ملک میں کہ کل کو عمران خان دیکھیں ایوری رائز ہیز اے فال اینڈ ایوری فال ہیز اے رائز۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ اللہ کی محبوب ترین ہستی بھی دنیا سے چلی گئی، چلے جانا اس وقت بھی جو اقتدار میں بیٹھا ہے چلے، اس نے بھی جانا ہے۔ اگر عمران خان کل کو کم بیک کر جاتا ہے، پاور میں آ جاتا ہے اور وہ آ کے پھر ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ٹھوکنا شروع کر دیتا ہے، ہم اس کے خلاف بھی پھر بولیں گے نہیں جو آج یہ جواز دیں کہ مریم کی وجہ سے بدلہ لے رہے فلاں کا، پھر اس وقت یہ جواز وہ مانیں گے؟ صحیح بات کہ تم نے بھی تو عمران کی عدت کے ساتھ کیا تھا، بیوی کے ساتھ۔ اچھا مجھے بتائیں یہاں سے ہمارے سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ اس کی 2 بہنیں جب اسلام آباد کا پروٹیسٹ، وہ تو ان کو جو اریسٹ کر کے گاڑی میں ڈالا، وہ فٹ پاتھ پہ کھڑی ہیں بیچاری یار، اب بہنیں بھائی کے ساتھ بھی نہیں کھڑی ہو سکتی نام۔ اچھا وہ ان کا کوئی بہنوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، اب وہ اپنے بھائی کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، بہنیں بھائی ماں باپ، جب نہرو کے ساتھ ہوا اس کی ماں باہر نکلی برٹش راج میں، یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، آپ کی فیملیز کھڑی ہوتی ہیں آپ کے ساتھ، یہاں سے ان کو اٹھا کے لے کے 3 ہفتے تک ضمانت نہیں ہونے دے رہے تھے اس کی، ان کی بہنوں کی۔ یار کچھ کم تھوڑا ہو رہا ہے، ہوئے جا رہا ہے۔ کوئی ایک واقعہ ہے، 77 سال کی وہ بوڑھی عورت یاسمین راشد، کینسر زدہ عورت ہے وہ، کب آپ کے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچے گی؟ کتنی گردنیں چاہیے؟ ایک ہی دفعہ طے کر لیں کہ یار اتنے بندے مار کے نہ میں سروں کا مینار بنا دیتا ہوں، میری پیاس بجھ جائے گی۔ یار حاضر ہے یار، ہم گردنیں پیش کر دیتے ہیں، اس ملک کے فیبرکس کو تو نہ برباد کریں، جو تھوڑی بہت کو اس ملک میں شرم حیا کچھ رہ گیا تھا اس کو تو نہ پامال کریں، طے کر لیں کہ آپ کتنے مار کے آپ کو ٹھنڈ پہنچے گی۔ کوئی تک بنتا ہے یار، آپ کسی بھی دنیا کے ضعیف ترین وکیل کو بھی نا نکمے اور نالائق ترین وکیل سے اور قابل ترین وکیل سے سوال کریں کہ بغیر سزا کے کیا کسی شخص کو 17-18 مہینے تک جیل میں رکھا جا سکتا ہے بغیر سزا کے؟ صرف الزام کی بنیاد پہ اور انویسٹیگیشن کی بنیاد پہ یا ٹرائل کی بنیاد پہ وہ کہے گا، اور وہ بھی عورت، اور وہ بھی 70 یعنی ایج کے حساب سے جو اولڈ ایج میں لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کورٹس میں ریلیف ملتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ان کی ساری وہ ہیں ریکارڈنگز ہیں، تو پھر تو بھائی وہ بری کون، تو بری تو نہ کریں نا آپ اس کو، کون کہہ رہا ہے بری کر دیں؟ اب چلائیں ٹرائل، کیس کریں، جیل میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کنوکٹڈ ہو جائے تو سزا دیں بھائی اس کو۔ میں کہتا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کو اور صابری رضوی، آپ خدا کے لیے یاسمین راشد کو 150 سال سزا دیں، آپ خوش ہیں؟ اور بلکہ اس کو لٹکائیں مینار پاکستان سے، لیکن ثابت ہونے کے بعد نا یار، یہ کون سا دستور ہے اس ملک میں؟ کہاں دستور ہے یار اس ملک میں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود عمران خان کی، یعنی عمران خان سے بانی پی ٹی آئی کر دیا گیا، ہاں جی، لیکن اس کی جو شہرت ہے یا پاپولیرٹی ہے وہ کم پھر کیوں نہیں کر سکے؟ یعنی ساری کچھ کرنے کے باوجود it could not be controlled. آپ جانتے ہیں، and if they cannot control it, it means they cannot control in the future as well. ابھی دیکھیں
سہیل وڑائچ آپ جانتے ہیں کہ ان کا کوئی عمران خان سے لگاؤ نہیں ہے, کوئی ان سے ہمدردی نہیں ہے, کوئی نہیں, ان کے حق میں نہیں لکھتے بولتے, ان کا زیادہ جھکاؤ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی طرف. سہیل وڑائچ صاحب نے کل ایک کالم لکھا ہے, وہ ابھی بھی جائیں لوگ جیو کی ویب سائٹ پہ بھی پڑھا ہوا ہے بلاگز میں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کل الیکشن ہو جائے ملک میں, عمران خان پورے پاکستان میں سویپ کرے گا. اور وہ اس میں لکھتے ہیں کہ نہ نواز شریف کو سیاست کرنی آتی ہے, نہ پیپلز پارٹی کو سیاست کرنی آتی ہے, اقتدار کرنا تو آتا ہے نا, اور نہ یہ اس وقت پارٹی کو توجہ دے رہے ہیں, فیملی پالیٹکس کر رہے ہیں. انہوں نے اتنی سنائی ہے ان دونوں کو جن کے بارے میں تاثر ہے کہ ان کے قریب سمجھے جاتے ہیں, اور عمران خان کے وہ اکثر و بیشتر ان کے خلاف ان کی تنقید ہی رہتی ہے. آپ وہاں سے اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کسی شخص کے پاس جائیں, وہ کہے گا کہ یار وہ اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر بنا. اور کیوں بنا؟ صرف اور صرف فاشزم کی وجہ سے. میں آپ کو بتاؤں, آپ ابھی بیٹھے بیٹھے میرا ٹویٹر کھول کے ٹائم لائن پہ جائیں, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تو میں یہاں اسلام آباد کے جو ان صحافیوں میں سے تھا جو کہتا تھا کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے یہ آئینی تقاضے کے عین مطابق ہے. سب ہم کہتے تھے, ہم سب کہتے تھے عمران خان اس کو نہیں روک سکتے. عمران خان کو پروسیس جس طرح سے ہوا, that is, you know, there are a lot of questions and we raised that question, but the process itself in the National Assembly was according to the law and that's why عمر عطا بندیال کی عدالت نے جن کو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو وہ کیا کہتے ہیں پورے کا پورا ٹبر جو ہے وہ ان کے ساتھ مل گیا ہے, بلکہ ان کا آج کا جو ایک اسٹیٹ منسٹر ہے وہ ان کا رشتہ دار بھی آپ کو معلوم جی وہ ملک صاحب کے بیٹے علی جو ہیں, ان کا بھائی ہے. ہاں نہیں علی کا بھائی جو ہے نا وہ ان کا داماد ہے. وہ تو اب انہوں نے پھر آپ کے حق میں فیصلہ دیا بھائی. وہ انہوں نے اگر یہ کہہ دیا کہ گڈ ٹو سی یو, تو اس کو گڈ ٹو سی یو کو لے کے پھر آپ وہ نکل پڑے. اور بھی یہ سارا کچھ جو کچھ کی آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ اس لیے کہ جی عمران خان اور پی ٹی آئی کے ججز جو ہیں دے فیور دیم. سو میں کہنے کا مقصد یہ کہ ہم لوگ اس وقت عمران خان کی گورننس پہ بھی تنقید کرتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ پی ایم ایل این پاور میں آئے گی. ہم سمجھتے تھے کہ شہباز شریف, اب کیونکہ اپوزیشن کو ویسے ہی گورنمنٹ ان ویٹنگ کہا جاتا ہے نا, تو عمران خان کی فیلئرز تھے, گورننس کے ایشوز تھے, تو یہ تو ان کا تو روز روشن کی طرح ہے کہ شہباز شریف نے پرائم منسٹر ہے, نون لیگ نے حکومت پہ آنا ہے, نواز شریف چلیں آئے نہ آئے وہ سزا یافتہ, یہ تو آئیں گے. اب جو کچھ انہوں نے کیا اور کیے جا رہے ہیں, ٹھوکے جا رہے ہیں, باوجود اس کے کہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اسکائی راکٹ اور وہ بیک فائر کر رہے ہیں, پولیٹیکلی بیک فائر کر رہے ہیں نا. وہ لوگ جو عمران کے ساتھ نہیں بھی تھے وہ بھی ادھر, وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا امریکہ میں جو سوئنگ اسٹیٹس ہوتی ہیں, وہ آخری ٹائم تک وہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں یار ہم نے ووٹ کس کو دے رہا ہے. تو وہ جو سوئنگ ووٹر تھا انہوں نے اس کو بھی عمران خان تک. آپ یہ دیکھیں کہ جو ناقد ترین ہمارے, ہم اگر اپنی کمیونٹی کی بات کریں, مثلاً متی اللہ جان کتنا عمران خان کے خلاف بولتا تھا, ایون حامد جو ہے, حامد بھی, اچھا اسد طور کتنا عمران خان کے خلاف بولتا تھا, مبشر زیدی جو ڈان میں تھے اب وہ ٹی آر ٹی میں ہیں, وہ بے شمار اور لوگ ہیں, سرل المیڈا جس کا تھا کہ یہ نواز شریف نے مل کے وہ ڈان لیگ, یار یہ پر تو فاطمی صاحب گھر چلے گئے, وہ پرویز رشید گھر چلے گئے. یہ سارے لوگ اس وقت نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ تم اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ بن گئے ہو, اور عمران خان جو ہے وہ سمبل آف ریزسٹنس بن گیا. یہ کیسے ٹرن دی ٹیبل کیسے ہوا؟ کیا آپ آنکھوں میں بنٹے لگے ہوئے ہیں, آپ نظر نہیں آ رہا کہ آپ جو کیے جا رہے ہیں اس کا فائدہ ان کو مل رہا ہے, اور وہ حق میں جانے میں کیوں نہ فائدہ اس کو ملے, اس کا زیادتی کر رہے ہیں یار آپ. کیسز ہوتے ہیں, یہ کیسز نہیں ہو رہے نا. عمران کو دیکھیں, عمران خان کو ٹیسٹ کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ جو تھا نا, وہ آپ اس کو گورننس دیں, وہ خود ہی جس کو گورننس دیں گے وہ خود ہی ایکسپوز ہو جائے گا. اگر وہ ڈیلیور نہیں کرے گا, عوام اس کو جو ہے, یعنی اس کی پاپولیرٹی دیکھیں نا, جب وہ نکالا جا رہا تھا اس سے 3 مہینے پہلے جو ہے ان کے لوگ کہتے تھے ہمیں ٹکٹ نہیں, ہم جو ٹکٹ ہی نہیں لیں گے. میرے چچا نے, میں اس وقت جب یہ بات کرتا اور انہوں نے یعنی جان بوجھ کے اپنی حرکتوں سے اس کو اتنا اڑتا تیر انہوں نے گلے لیا. اچھا میرے چچا نے ایک دن مجھے کہا کہ انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی گالی دی پیار سے, اور انہوں نے مجھے کہا تو نے نون لیگ سے پیسے لے لیے. یہ ابھی عمران خان کی حکومت گر رہی تھی, یعنی 2-4 دن رہ گئے تھے, یہ اپریل کا پہلا ہفتہ, تو نے نون لیگ سے پیسے لے لیے. میں نے کہا جی آپ عید کا موقع تھا, تو میں نے کہا کہ آپ یہ کسی اور کے سامنے نہ بات کیجیے گا, تو یہ تو
کہتے نہیں تو ہر وقت یہ کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف پاور میں آئے گا شہباز شریف. میں نے کہا جی میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپوزیشن ہے, گورنمنٹ سے لوگ ناراض ہوتے ہیں, گورنمنٹ سے لوگوں کو شکوے ہوتے ہیں, اپوزیشن کو ہمیشہ ووٹ ملتا ہے, ریزنٹمنٹ کا ووٹ ملتا ہے. میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے ہمیں بھی اس قابل نہیں چھوڑا کہ ہم آج عمران خان کو برا کہیں اور ان کو اچھا کہیں. عمران کی پرفارمنس تو بہت پیچھے رہ گئی نا. اب تو ایشوز یہ رہ گئے, الیکشن, ہیومن رائٹس, یہ سب کچھ. اب تو یہ چیز ڈومینیٹ. گورننس کی ایک چھوٹی سی ایگزام فائنلی اب جو ہے نا ایک آدھ منٹ کہ یہاں پہ اسموک کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایمرجنسی پنجاب گورنمنٹ, وہ 3 دن ویسے ہی سب کچھ بند کر دیا انہوں نے. پاکستان کی اکانومی ویسے ہی تباہ ہے. آپ دیکھیں نا یہاں پہ جب آپ, اور پھر اس بچوں کا جو اسکولز بند ہوئے پڑے ہیں, لیکن لائف از مور امپورٹنٹ نیچرلی. وہ اب ایشو یہ ہے کہ ہماری جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ ہر بندہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت دے. اور اگر آپ کے ملک کے اندر اور کوئی سنا ہے کہ کوئی ڈاکٹر نے کہا ہے جی میرے پاس اس کا علاج ہے, یہ جو کہہ رہی ہیں جی امریکہ, نہیں بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے کہ نہیں. میرا ایک ڈفرینٹ طریقے سے ایک سوال ہے. 80 سے دیکھیں دے آر ان دا پاور ان ون وے اور دا ادر. 5 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا. آپ نے ایک ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکے جہاں پہ یہ تھائرائڈ کا پیرا تھائرائڈ اس کا علاج نہ ہو سکے. تو یہ کس کی فیلئر ہے؟ بالکل صحیح بات. دیکھیں 81 میں نواز شریف پہلی دفعہ پروونشل منسٹر بنے. He was a finance minister. فائنانس اینڈ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن. 85 میں میاں صاحب چیف منسٹر بنے. 88 کے الیکشن میں میاں صاحب چیف منسٹر بنے, بی بی پرائم منسٹر بنے پنجاب کے. 5 سال چیف منسٹر ہے 85 سے 90 تک. دلچسپ بات یہ ہے وحید صاحب کہ جب 90 کا الیکشن ہوا تو میاں صاحب کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی تھے اور الیکشن بھی لڑ لے. اس حد تک اس ملک میں کام ہوتا رہا. پھر 90 میں پرائم منسٹر بن گئے وہ, پھر 97 میں پرائم منسٹر بنے, ساتھ ہی آپ کے بھائی چیف منسٹر بن گئے. پھر 2008 میں آپ کے بھائی چیف منسٹر بنے. 2008 سے لے کے 2018 تک 10 سال ان انٹرپٹڈ کنزیکٹیو وہ چیف منسٹر رہے. پھر 2013 میں اوپر بھائی پرائم منسٹر آ گیا, نیچے بھائی چیف منسٹر. 13 سے 17 تک میاں صاحب رہے, لیکن حکومت ان کی انہی کی کنٹینیوٹی تھی شاید کا کان 5 جس کو وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہماری حکومت 17 تک پھر نہیں ہوتا نا, وہ کہتے ہیں 17 تک تھی, آگے نہیں تھی. تو پھر اس وقت ڈیزالو کر دیتے نا اسمبلی, الیکشن کروا لیتے. یہ بات نہیں ہے. اچھا پھر 2022 میں دیکھیں پھر 16 مہینے کی حکومت آپ کے بھائی کو ملی, اور اب 8 مہینے سے پھر آپ کا بھائی پرائم منسٹر ہے اور آپ کی بیٹی چیف منسٹر ہے 8 مہینے سے. آلموسٹ تقریباً 17 سال ڈائریکٹ نواز شریف صاحب کی حکومت رہی ہے, اور 12.5 سال ان کے بھائی چیف منسٹر ہیں. اب میرے سر میں کوئی چیز مارے آ رہا, مجھے بتائیں کہ آپ کو کتنے 1000 سال ہم لکھ کے دے دیں, یہ ملک رجسٹری کروا دیں, آپ کب بنائیں گے یہ چیزیں؟ آپ سہولیات پیدا کریں گے, آپ یہ بیسک ہیلتھ منی دے کین گو. What about the other people جو لوگ اس وقت بیچارے اپنی فیس نہیں ادا کر رہے, اپنے دیکھیں سلمان بل نہیں پے کر سلیمان صاحب جو ہے نا, سلیمان شہباز شریف کی بیٹے, بیک ان 2014 میں ان کا انٹرویو کر رہا تھا, 2014 یا 15 میں, وہاں ماڈل ٹاؤن ان کے دفتر میں. تو میں نے سلیمان شہباز صاحب سے پوچھا کہ یہ وہ ہی از اے تھورو جینٹل مین, ادروائز پڑھے لکھے ہیں آکسفورڈ سے, اور بنسبتاً ان میں چیزوں کا بڑا شعور ہے. تو میں نے ان سے آف دی ریکارڈ یہ بات پوچھی کہ یہ دیکھیں اتنا پیسہ لگا دیا ہے میٹرو بس, بڑا اس وقت یہ میٹرو بس پہ تنقید ہوتی تھی, آپ کو یاد ہے کہ اتنا پیسہ آپ لگا رہے ہیں میٹرو بسز پہ, اور آپ ہیلتھ کیئر اینڈ ایجوکیشن پہ آپ نہیں لگا رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں آپ, کیوں ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ان چیزوں پہ کیوں نہیں لگاتے؟ تو ان کے الفاظ تھے کہ یار امیر, ووٹ بھی تو لینے ہوتے ہیں, ووٹ لینے کے لیے آپ سارا کچھ کرتے رہے, آپ نے نہیں بنایا کچھ بھی, تو اب آپ یہ بہانے دیں کہ جی سوائے سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کے علاج ہوتا ہے, اس پہ بھی جھوٹ کیسے بول دیا؟ کم از کم میں نے کو 5-6 امریکن ڈاکٹرز, پاکستانی امریکن ڈاکٹرز, ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ میں نے جب ان کو دیکھا اسی ایشو پہ, انہوں نے کہا کہ اس کا علاج دنیا میں, پاکستان چھوڑ دیں پوری دنیا میں اس کا علاج موجود ہے. ٹھیک ہے, امریکن ڈاکٹرز ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر یہ موجود ہے. وہ لوگ تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں صرف امریکہ اور سوئٹزرلینڈ. پھر بی بی سی نے تو کل کمال ہی کر دیا نا, بی بی سی نے کل رپورٹ دی, انہوں نے ایک آنکولوجسٹ سے جو کینسر اسپیشلسٹ ہے اس کا انٹرویو دیا انہوں نے, بی بی سی نے. انہوں نے کہا, اس نے کہا آپ علاج پوچھتے ہیں, اس کی تشخیص بھی پاکستان میں ہے,
اس کا علاج بھی پاکستان میں ہے, اس کی سرجری بھی پاکستان میں ہے, اس کی میڈیسنز بھی پاکستان میں ہے, اس کے انجیکشنز بھی پاکستان میں, اور پاکستان کے ہر بڑے شہر میں. یعنی یہ کیا ضرورت تھی آپ کو یہ چھوٹے ہو جاتے ہیں سمپتی جی میرا علاج ادھر نہیں, آپ ویسے سو بسم اللہ آپ کو آپ جائیں جہاں مرضی پوری دنیا میں جائیں, وہ ایک علیحدہ شکوہ یہ تنقید ہو سکتی ہے. یہ کیا آپ جعلی جھوٹی ہمدردیاں سمیٹیں, پھر اگر آپ کو طنز کرے آپ ہیں جی بیماریوں کا مذاق اڑاتے ہیں, تو آپ بھی تو اپنے کوئی حرکت دیکھیں نا, کسی کو سر میں بھی درد نہ کرے. اور میں نے ان کے لیے دعا, میں نے ٹویٹر پہ ان کے لیے میں نے ٹویٹر پہ ٹویٹ جب پہلی دفعہ کسی نے کہا جی کہ خدا نہ خواستہ ان کو یہ کینسر وینسر, تو نیچرلی یو نو وی ور کنسرن کہ دیکھیں میں تو ان کی مدر جو ہے شی یو نو وینٹ تھرو اے ویری پینفل سورٹ. اور باقی آپ نے جو کہا کہ اللہ دیکھیں نا, یہ آپ کی میری اخلاقیات ہیں, ہاں اللہ کسی کو, یہ ہماری تربیت ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کسی دشمن کو بھی ایسی بیماری نہ دے. ہم بٹ آپ بھی پبلک آفس ہولڈر ہیں. پبلک آفس ہولڈر جو ہوتا ہے نا وحید صاحب, وہ پنچنگ بیگ ہوتا ہے. باکسنگ میں پنچنگ بیگ, ادھر سے آ کے کسن مار رہا ہے, ادھر سے مکہ مار رہا ہے. آپ کا کنڈکٹ بڑا ہی سینسٹیو. اور دیکھیں اس دنیا میں بھی ہے, اور دیکھیں اگر میں 4 بندوں کا کفیل ہوں تو مجھ سے 4 بندوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور جو بندہ 13 کروڑ کا کفیل ہے اس سے 13 کروڑ کا پوچھا جائے گا. جو 25 کروڑ گیا اس سے 25 کروڑ کا پوچھا جائے گا, اور اس دنیا میں پھر آخرت میں پوچھا جائے گا. یہ تو دیکھیں, یہ ابھی جو اسپین میں ابھی بارشیں آئی, سیلاب آیا, یہ ابھی 2-3 ہفتے پہلے ویلنسیا ایک اسپین کا علاقہ ہے, وہاں پہ بہت تباہی مچی, اربوں ڈالر کا نقصان, لوگوں کے گھر بڑے عرصے کے بعد یورپ میں اتنا بڑا سیلاب آیا. اسپین کے جو بادشاہ ہیں فلپ, وہ سیلاب زدہ علاقوں میں گئے ہیں دورہ کرنے کے لیے, اور ان کی ساتھ ملکہ ولیٹسیا اور جو پرائم منسٹر ہیں اور 7 منسٹرز. بادشاہ کیا راجہ بھوج کہاں گنگو تیلی, ہم کیا, ہماری کیا اوقات ہے. وہ اسپین کا بادشاہ ہے. لوگوں نے خدا کی قسم اس کے منہ پر کیچڑ پھینکا, وہ جو کیچڑ پھیلا ہوا تھا نیچے نا سیلاب کی وجہ سے, اس کے اوپر اور ملکہ پر لوگوں نے کیچڑ پھینکا ہے, اور پرائم منسٹر کی گاڑی پہ پتھر مارے ہیں. پرائم منسٹر ہیڈ ٹو رش, اور لوگوں نے جب پہنچے وہاں بادشاہ منتیں کر رہا ہے, یار سوری میں آ گیا ہوں نا یار, معافی مانگ لو. وہ کہتے ہیں تم آ تو گئے ہو لیکن تم 4 دن بعد کیوں آئے ہو. لیول آف اکاؤنٹیبلٹی دیکھیں, شعور. وہ کہہ رہے ہیں یار میں آ گیا ہوں نا, میں انہوں نے کہا نہیں, تم 4 دن بعد کیوں آئے ہو, اور تم روک سکتے تھے سیلاب, تم نے روکا کیوں نہیں. سیلاب کون روک سکتا ہے, قدرتی آفت ہے, بٹ اویئرنیس, کوسچن لوگوں سے کرنا. اور لوگوں نے کہا تم قاتل ہو, قاتل کے نعرے لگے ہیں اس پہ. بادشاہ لتھڑا ہوا ہے کیچڑ میں. یہاں آپ سے تھوڑا سا سوال کریں اور آپ پھدک جاتے ہیں جی یہاں پہ میری جمہوریت کو خطرہ ہو گیا اور تہذیب نہیں ہے. کوسچن کرنا, اور یہ جو آپ نے بات کی, جو مریم بی بی کی بات کر رہے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کی. دیکھیں اب تو دنیا میں جو کانسیپٹ ہے نا, وہ 5 سال کا کانسیپٹ نہیں رہا اب دنیا میں اکاؤنٹیبلٹی کا. یہ آبسولیٹ کانسیپٹ ہے کہ آپ نے مجھے ووٹ دیا اور 5 سال کے بعد اب بیٹھے رہے آپ, اب میں آپ مجھ سے 5 سال پوچھ. نہیں سر, اب جو ماڈرن کانسیپٹ ہے دیٹ از منٹ ٹو منٹ اکاؤنٹیبلٹی. یہ جو 1 منٹ گزرا ہے نا پچھلا, ایز پبلک آفس ہولڈر آپ کے پیسوں کے اوپر, میں ٹیکس پیئر پیسوں کے اوپر میں عیاشی کر رہا ہوں اور میں طاقت انجوائے کر رہا ہوں, اس گزرے ہوئے منٹ کا بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے. یہ بھی کیا ہوا پرسوں, کیلیفورنیا کا گورنر, کیلیفورنیا امریکن اسٹیٹ, دنیا کے کئی ملکوں سے جی ڈی پی سے زیادہ اس کا بجٹ ہے. سب سے زیادہ ان کا کیلیفورنیا کا گورنر گیون نیوسم, وہ لاس اینجلس جاتا ہے اور وہاں کسی اسکڈ رو کوئی ایک علاقہ ہے یا کوئی محلہ گلی ہوگی, وہاں وہ دورہ کر رہا ہے. لوگ اس کو گھیر لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ کچرا نیچے پڑا ہوا ہے, یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا, یا کچرا ہے تو ساتھ ڈسٹ بن کیوں نہیں پڑی ہوئی, تم نے ڈسٹ بن کیوں نہیں پرووائڈ کی. یہ لوگ سڑک پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں شیلٹر لیس. وہ یار آپ شکر کریں آپ کو ہم جیسے کمی ملے ہوئے ہیں اس ملک میں. آپ ہوتے نا اسپین کے وزیر اعظم نواز شریف, پھر میں آپ سے پوچھتا آپ وہاں پہ کچڑوں کچڑی نہ ہوئے ہوتے تو. آپ کیلیفورنیا کی گورنر ہوتی نا مریم نواز, پھر میں آپ سے پوچھتا کہ آپ کا وہاں آپ کو ادھیڑ کے رکھ دیتی آپ کی قوم. یہ تو ہم ماجے گام میں ملے ہوئے ہیں ان کو, جن کے اوپر یہ حکمرانی کر رہے ہیں. قوم بالکل ان کے اندر نہ شعور ہے, جائے رکھا ہوا انہوں نے. 2 ایک لیتھل کمبینیشن ہے دنیا میں, ایک ہوتی ہے غربت, ایک ہوتی ہے جہالت. میں غریب ہوں لیکن میرے پاس تعلیم ہو, میں چل سکتا ہوں. صحیح بات. میں ان پڑھ ہوں لیکن میرے پاس پیسہ ہو, میں چل سکتا ہوں. میں ایک تو چٹا ان پڑھ ہوں, اوپر سے میں بھوکا ننگا ہوں.
یہ لیتھل کمبینیشن ہے. صحیح بات. یہ اس قوم کا کمبینیشن ان بدبختوں نے بنایا ہے پچھلے 70-78 سالوں میں. ایک بھوکی ننگی قوم, مسائل میں ڈوبی ہوئی, اوپر سے ان پڑھ. اس کو جیسے آپ نے اس قوم کو آپ نے ہانکے جا رہے ہیں اسی طرح سے. بہت شکریہ امیر عباس صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.